औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन या रब्बिल आलमीन। पारा अपना कंप्लीट करके गए थे और यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि उनके बारे में बात हो रही थी, यहूद व नसारा के बारे में। और अल्लाह ताला ने क्या कहा, अल्लाह ताला फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लतजिदन्न अशद्दन्नास अदाबतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूदु यहूदा वल्लज़ीना अशरकू। अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि तुम्हारी दुश्मनी के अंदर, तुम्हारी अदावत में, अहले ईमान की अदावत में सबसे ज़्यादा सख्त यहूद और मुशरिकीन को पाओगे, और ईमान लाने वालों के लिए दोस्ती में करीब तर उन लोगों को पाओगे जिन्होंने कहा था कि हम नसारा हैं। ये इस वजह से कि इनमें इबादत गुजार, आलिम और तारिक दुनिया फ़कीर पाए जाते हैं और इनमें गुरूर नफ्स नहीं है। जब वो इस कलाम को सुनते हैं जो रसूल पर उतरा है, तो तुम देखते हो कि हक शनासी के असर से उनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं और वो बोल उठते हैं कि परवरदिगार, हम ईमान लाए और हमारा नाम ईमान लाने वाले, हमारा नाम गवाही देने वालों में लिख ले। और वो कहते हैं कि आखिर क्यों ना हम अल्लाह पर ईमान लाएं, जो हक हमारे पास आया है उसे क्यों ना मान लें, जबकि हम इस बात की ख्वाहिश रखते हैं कि हमारा रब हमें सालेह लोगों में शामिल करे। उनके इस कौल की वजह से अल्लाह ने उनको ऐसी जन्नतें अता की हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो उनमें हमेशा रहेंगे। ये जज़ा है नेक रवैया अख्तियार करने वालों के लिए। रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने झुटलाया, वो जहन्नुम के मुस्तहिक हैं। अल्लाह ताला ने क्या कहा कि जो सबसे ज़्यादा तुम्हारी दुश्मनी करेंगे ना तुमसे, वो यहूदी होंगे, वो मुशरिकीन होंगे। हम देख रहे हैं इसराइल और हिंदुस्तान, इन दोनों का जो गठजोड़ बना हुआ है, और अमेरिका के ऊपर भी जो, अमेरिका भी हमारा दुश्मन बना हुआ है, उसकी वजह यही है कि उसका सारा कंट्रोल किसके हाथ में? यहूदियों के हाथ में। इकबाल कह के गए थे ना कि फरंग की रगे जहाँ पंजाए यहूद में है। यानी ये जो अंग्रेज जो सब कुछ कर रहा है, इसकी तो सारी ताकत ही इसकी जो तोते की जान है वो किसमें है? यहूदियों के पंजे में। और यहूदी ही इस वक्त सारा कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, इसलिए वो भी सब कुछ वही जो वो चाह रहे हैं वो हो रहा है पूरी दुनिया में। तो अल्लाह कहता है जो इनके दरमियान अच्छे लोग भी हैं जो ये सुनकर मान लेते हैं। इनमें से बहुत एक बड़ी मिसाल नजाशी की थी। नजाशी ईसाई था ना, और क्या हुआ था? हजरत जाफर बिन तैयार ने उसके दरबार के अंदर सूरह मरियम की तिलावत की, तो उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई और वो कहने लगा कि ईसा इससे ज्यादा एक दिन का भी ज्यादा नहीं है जो इसने तिलावत के अंदर बताया है, जो तुम्हारा नबी कहता है और जो तुम्हारे ऊपर जो ये उतरी है। और फिर नमाज जनाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ाई, गायबाना नमाज जनाजा। वहां हबशा के अंदर उसका इंतकाल हुआ था, और यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी नमाज जनाजा गायबाना अदा की और कहा कि अपने भाई की नमाज जनाजा अदा करो। यानी क्या मतलब है? वो मुसलमान हो गए थे। मुसलमानों की नमाज जनाजा होती है ना, तो वो ईमान ले आए थे। तो अल्लाह ताला ने कहा उनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरह से इस्लाम कबूल करते हैं। अल्लाह ने कहा उनका फिर मैं अजर ज़ाया नहीं करने वाला। ये जज़ा है नेक रवैया रखने इख्तियार करने वालों के लिए। रहे वो लोग जिन्होंने हमारी आयत को मानने से इनकार कर दिया और उन्हें झुटलाया, वो जहन्नुम के मुस्तहिक हैं। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो पाक चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं उन्हें हराम ना कर लो। और हद से तजावुज़ ना करो, अल्लाह को ज़्यादती करने वाले सख्त नापसंद हैं। जो कुछ हलाल और तय्यब रिज़्क अल्लाह ने तुमको दिया है, उसे खाओ पियो और उस खुदा की नाफरमानी से बचते रहो जिस पर तुम ईमान लाए हो। तुम लोग जो महमिल कस्में खा लेते हो उन पर अल्लाह ताला गिरफ्त नहीं करता, मगर जो कस्में तुम जानबूझकर खाते हो उन पर ज़रूर वो तुमको पकड़ेगा। ऐसी कसम तोड़ने का कफ़ारा ये है कि 10 मिस्कीनों को वो औसत दर्जे का खाना खिलाओ जो तुम अपने बाल बच्चों को खिलाते हो, या उन्हें कपड़े पहनाओ या एक गुलाम आज़ाद करो। आप देख लें किसी भी चीज़ का कफ़ारा हो, सारी बातें बताने के बाद आखिर में गुलाम आज़ाद करना आ जाता है। अल्लाह ने कैसे दर्जा बदर्जा जाके वो माशरे में गुलामों का तसव्वुर, गुलामों का जो एक तरीका कार था वो सब खत्म। और जो इसकी इस्तिताअत ना रखता हो, यानी बहुत गरीब हो, जैसे अभी किसी ने पूछा था ना, किसी ने ये सवाल किया था कि कफ़ारा अदा करने के लिए अगर कोई बहुत गरीब हो तो वो क्या करे? वो तो खाना खुद ही उसके पास नहीं है, तो फिर वो रोज़े रखे। जिसकी इस्तात ना रखता हो वो 3 दिन के रोज़े रखे। ये तुम्हारी कसमों का कफ़ारा है, जबकि तुम कसम खाकर तोड़ दो और अपनी कसमों की हिफाज़त किया करो। यानी कसम खाओ ही ऐसी कि जिसकी तुम्हें हिफाज़त करनी, अच्छी कस्में। इस तरह अल्लाह अपने अहकाम तुम्हारे लिए वाज़ेह करता है, शायद कि तुम शुक्र अदा करो। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ये शराब और जुआ और ये आस्ताने और पासे, ये सब गंदे शैतानी काम है, इनसे परहेज़ करो। हतमी हुक्म आ गया, अंडरलाइन कर लें। कहाँ से शुरू हुआ था? सूरह बकरा से शुरू हुआ था। फिर सूरह निसा में एक बात बता दी। सूरह मायदा में फाइनल हुक्म आ रहा है और अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है कि अब इनको छू, अब इनकी हुर्मत का हुक्म आ गया। इनसे परहेज़ करो, उम्मीद है कि तुम्हें फलाह नसीब हो।
شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان عداوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے اور نماز سے روک دے. پھر کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور باز آ جاؤ. لیکن اگر تم نے حق و عدولی کی تو جان لو کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صاف صاف حکم پہنچا دینے کی ذمہ داری تھی. جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے انہوں نے پہلے جو کچھ کھایا پیا تھا ان پر کوئی گرفت نہ ہوگی بشرط یہ کہ وہ آئندہ ان چیزوں سے بچے رہیں جو حرام کی گئی ہیں اور ایمان پر ثابت قدم رہے اور اچھے کام کریں اور جس جس چیز سے روکا جائے اس سے روکیں اور جو فرمان الہی ہو اسے مانیں. پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ رکھیں. اللہ نیک کردار لوگوں کو پسند کرتا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تمہیں اس شکار کے ذریعے سے سخت آزمائش میں ڈالے گا جو تمہارے بالکل ہاتھوں اور نیزوں کی زرد میں ہوگا یہ دیکھنے کے لیے کہ تم میں سے کون اس سے غائبانہ ڈرتا ہے. پھر جس نے اس تنبیہ کے بعد اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کیا اس کے لیے دردناک سزا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تم سے ایک آزمائش کرنے لگا. تمہاری ایک آزمائش ہونے لگی ہے اور آزمائش کیا ہو رہی ہے؟ آزمائش یہ ہو رہی ہے کہ اللہ تمہیں جو احرام کی حالت میں اللہ تعالیٰ نے شکار منع کیا ہے تو تم یہ دیکھو گے بالکل وہی والا معاملہ ہونے والا ہے سبت والا کہ ہفتے کے دن منع تھا تو ہفتے کے دن ہی مچھلیاں آتی تھی. یہاں پہ اللہ نے کیا تمہیں پہلے سے بتا رہا ہوں کہ تمہارے ہاتھوں کی زد میں شکار آ کے جائے گا لیکن تم چونکہ احرام میں ہوگے تو ذرا یاد رکھنا. اللہ نے کہا کہ کیوں اور یہ دیکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں آزمائش اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں دیکھوں کہ مجھ سے غائبانہ کون ڈرتا ہے. سامنے عذاب دیکھ کے تو سب ڈر جائیں گے لیکن میرے غائبانہ مجھ سے کون ڈرتا ہے. اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو احرام کی حالت میں شکار نہ مارو. اگر تم میں سے کوئی جان بوجھ کے ایسا کر گزرے تو جو جانور اس نے مارا ہو اسی کے ہم پلہ ایک جانور اسے مویشیوں میں سے نظر کرنا ہوگا یعنی دم دینا ہوگا. دم وہ دینا ہوگا جیسا اس نے جانور شکار کیا تھا اسی طرح کا ایک جانور. ہاں جی ہاں خشک چیزیں جیسے کہیں پہ بھی پڑا ہو رہا ہے وہاں پہ سبزی لے لی یا کوئی بھی چیز لے لی یا اپنے ساتھ خشک چیزیں رکھا کرتے تھے. پہلے سے راشن اپنا ساتھ لے کے چلا کرتے تھے. مارنا بس منع تھا کہ شکار. دیکھیے اللہ کی طرف سے آزمائش تھی نا. ان کے لیے مشکل تھا آسان نہیں تھا ان کے لیے کہ اتنے بڑے بڑے سفر کریں اور راستے میں کچھ بھی نہ ہو ان کے لیے اور پھر وہ کیا کریں. تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں اور اسے پھر مویشیوں میں سے نظر دینا ہوگا جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں گے اور یہ نذرانہ کعبے میں پہنچایا جائے گا یا نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوگا یا اس کے بقدر روزے رکھنے ہوں گے تاکہ وہ اپنے کیے کا مزہ چکھے اور جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا لیکن اللہ نے اسے معاف کر دیا. لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا ارادہ کیا یعنی پچھلا جو کچھ ہو چکا تھا وہ ہو چکا تھا لیکن اب اگر کوئی دوبارہ یہ حرکت کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا. اللہ سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے. تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے اور جہاں تم ٹھہرو وہاں بھی اسے کھا سکتے ہو اور قافلے کے لیے زیادہ راہ بھی بنا سکتے ہو ساتھ بھی لے کے جا سکتے ہو. البتہ خشکی کا شکار جب تک کہ تم احرام کی حالت میں ہو تم پر حرام کیا گیا ہے. بس بچو اس خدا کی نافرمانی سے جس کی پیشی میں تم سب کو گھیر کر حاضر کیا جائے. اللہ نے مکان محترم کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا ہے اور ماہ حرام اور قربانی کے جانوروں اور کلادوں کو بھی اس کام میں معاون بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اللہ آسمان اور زمین کے سب حالات سے باخبر ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. خبردار ہو جاؤ کہ اللہ سزا دینے میں بھی سخت ہے اور اس کے ساتھ بہت درگزر اور رحم کرنے والا بھی ہے. دونوں چیزیں اللہ کی دونوں صفات ساتھ ساتھ آ رہی ہیں. رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے. آگے تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جاننے والا اللہ ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دو کہ پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہے. وہ ناپاک کی بہتات تمہیں کتنا ہی فریفتہ کرنے والی ہو. بس اے لوگو جو عقل رکھتے ہو اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو. امید ہے کہ تمہیں فلاح نصیب ہوگی. اے لوگو جو ایمان لائے ہو ایسی باتیں نہ پوچھا کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں لیکن اگر تم انہیں ایسے وقت میں پوچھو گے کہ جب کہ قرآن نازل ہو رہا ہوگا تو تم پر کھول دی جائیں گی اور اب تک جو کچھ تم نے کیا ہے اسے اللہ نے معاف کر دیا اور وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. ایسا کیا ہوتا تھا کہ عجیب عجیب سے سوالات کرتے تھے. جیسے ایک شخص آیا اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ تم پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے تو وہ آیا اور آگے کہنے لگا اللہ کے رسول کیا ہر سال فرض ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف گردن کی پھر اس کے بعد دوبارہ مطلب آپ کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ آپ جس چیز کو اوائڈ کرنا چاہتے تھے آپ خاموش ہو جاتے تھے. آپ اپنی گردن کو سائڈ پہ موڑ لیتے تھے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ بھائی اس بارے میں بات نہ کیجیے. وہ اس طرف آ گیا جدھر آپ نے منہ کیا تھا اور آگے کہنے لگا یا رسول اللہ کیا ہر سال فرض ہے. پھر آپ نے دوسری طرف منہ کیا وہ پھر آ گیا. تو پھر اس وقت تو آپ نے کچھ بھی نہیں کہا. پھر اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اور قرآن کے اندر بھی آیا اور ایسے ہی ایک شخص آیا اور آ کے بڑے مجمع میں کہنے لگا میرا اصلی باپ کون ہے. اب معاشرہ کیسا ہے؟ یہ معاشرہ ایسا ہے جہاں پہ نہ مردوں کے ریلیشنز کا کسی کو پتا نہ عورتوں کے ریلیشن کو کسی کو پتا. اب اگر جس باپ کے ساتھ اس کا نام جڑا ہوا ہے اور وہ سب کے سامنے کھڑا ہو کے پوچھ رہا ہے کہ اللہ کے رسول بتائیے میرا اصلی باپ کون ہے اور اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ بتا دیں کہ بھائی اس کا اصلی باپ یہ ہے اور اللہ کے رسول بھرے مجمع میں بتا دیں کہ تمہارا اصلی باپ وہ نہیں وہ ہے تو کیا رہ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن کے اندر ان کو منع کیا. سب پھر آ گئے
تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ تم ایسے وقت کے اندر جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے، ایسے وقت میں تم سوال پوچھو گے تو اللہ تم پر کھول دے گا، لیکن پھر وہ تم سے برداشت نہیں ہوں گے. تو تم اتنے عجیب عجیب سوال کیوں کرتے ہو؟ ایسے سوالوں سے منع کیا گیا ہے کہ جن سوالوں کی کوئی وجہ ہی نہ ہو. ہاں وہ سوال جو آپ کو کنفیوز کر رہے ہیں، وہ سوال جس سے آپ کو علم حاصل کرنا مقصود ہے، وہ سوال جو آپ کو ریسرچ کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں، جو چیز آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، اب ایسا سوال، تو اس لیے سوالات، بہت زیادہ سوالات کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے جن کو کوئی وجہ نہیں ہے. وجہ ہے، سمجھنا چاہتے ہیں پھر ضرور کریں. اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ نے معاف کر دیا، وہ درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. تم سے پہلے ایک گروہ نے اسی قسم کے سوالات کیے تھے، پھر وہ انہی باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہو گئے. کون سا گروہ تھا یہ؟ بنی اسرائیل. ہر چیز کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں حضرت موسیٰ سے اتنے سوال کرتے تھے، الٹے الٹے سیدھے سوالات کرتے تھے اور پھر کفر میں مبتلا ہو. اللہ نے نہ کوئی بحیرہ مقرر کیا ہے، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، مگر یہ کافر اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں اور ان میں سے اکثر بے عقل ہیں، اور کہ ایسے وہمات کو مان رہے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس قانون کی طرف جو اللہ نے نازل کیا ہے، اور آؤ پیغمبر کی طرف، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو بس وہی طریقہ کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیا یہ باپ دادا ہی کی تقلید کیے چلے جائیں گے خواہ وہ کچھ نہ جانتے ہو اور صحیح راستے کی انہیں خبر ہی نہ ہو؟ یہ بحیرہ اور حام، اور یہ کیا چیز ہوتی تھی؟ بحیرہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جو 5 دفعہ بچے جن چکی، آخری بار اس کے ہاں نر بچہ ہوا ہو. اس کا کان چیر کر اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا، پھر اس کے اوپر کوئی بھی سوار بھی نہیں ہوتا تھا، اس کا دودھ بھی نہیں پیتے تھے اور نہ اسے ذبح کرتے تھے کہ یہ مقدس ہو گئی. ان کی نظر میں وہ مقدس ہو جاتا، اور نہ اس کا اون اتارا جاتا تھا. اسے حق تھا کہ جس کھیت اور جس چراگاہ میں چاہے چرے اور جس گھاٹ سے چاہے جا کے پانی. صاحبہ اس اونٹ یا اونٹنی کو کہتے ہیں جسے کسی منت کے پورا ہونے یا بیماری سے شفا پانے یا کسی خطرے سے بچ جانے کے طور پہ، شکرانے کے طور پہ پن دیا گیا. پننے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کو اسٹیپل کر دیتے تھے کہ بھائی نشان لگ جاتا تھا اس کے اوپر کہ بھائی اس کو شکرانے کے طور پہ یا منت کے طور پہ اس کو آزاد کیا ہے. نیز جس اونٹنی نے 10 مرتبہ بچے دیے اور ہر بار مادہ ہی جنی ہو، اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جاتا. وسیلہ اس سے کہتے تھے اگر بکری کا پہلا بچہ نر ہوتا تو خداؤں کے نام پر ذبح کر دیا جاتا، اور اگر وہ پہلی بار مادہ جنتی تو اسے اپنے لیے رکھ لیا جاتا. لیکن اگر نر اور مادہ ایک ساتھ پیدا ہوتے تو نر کو ذبح کرنے کے بجائے یوں ہی خداؤں کے نام پہ چھوڑ دیا جاتا اور اس کا نام وسیلہ ہوتا، مرد، مطلب میل. بکرا ہوتا تھا اور بکری ہوتی تھی، دونوں اکٹھے ہوتے تھے تو بکری کو رکھ لیتے تھے اور بکرے کو اپنے خداؤں کے نام پہ چھوڑ دیتے تھے کہ بھئی یہ ان کے نام پر. اس کو وسیلہ کہتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں اگر کسی اونٹ کا پوتا، یعنی اس کی نسل کے اندر اس کا پوتا سواری دینے کے قابل ہو جاتا تو اس بوڑھے اونٹ کو آزاد چھوڑ دیا جاتا. نیز اگر کسی اونٹ کے نطفے سے 10 بچے پیدا ہو جاتے تو اسے بھی آزادی دی. یہ ان کا طریقہ تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کچھ بھی نہیں، نہ کوئی وسیلہ ہے، نہ حام ہے، نہ صاحبہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ بحیرہ ہے. اللہ کہتا ہے یہ کوئی طریقے نہیں ہے. اور پھر ساتھ ہی اللہ نے کیا کہا کہ جب یہ ان سے کہا جاتا ہے کہ تم مت کرو تو یہ کیا کہتے ہیں ہمارے باپ دادا بھی ایسے ہی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کے باپ دادا اگر ہدایت نہیں ملی ان کو تو کیا یہ ان کو بھی ہدایت نہیں ملے گی؟ یہ بھی نہیں سنیں گے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست کرو. کیا کہا؟ اپنی فکر. دوسرے کی بس اتنی فکر کرو کہ کوشش کرو اور احسن طریقے سے تک احسن بات اس تک پہنچا دو. لیکن یہ کہ تم اس کے پیچھے پڑ جاؤ اور تم اپنی فکر نہ کرو بلکہ ساری فکر اسی کی پڑی ہوئی تم. تو اللہ نے کیا کہا کہ اپنی فکر کرو، دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا اگر تم خود راہ راست کرو. اللہ کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ وصیت کر رہا ہو تو اس کے لیے شہادت کا نصاب یہ ہے کہ تمہاری جماعت میں سے 2 صاحب عدل آدمی گواہ بنائے، یا اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور وہاں موت کی مصیبت پیش آ جائے تو غیر مسلموں میں ہی سے ہی 2 گواہ لے لیے جائیں. پھر اگر کوئی شک پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہوں کو مسجد میں روک لیا جائے اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم کسی ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں ہیں، خواہ ہمارا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. ہم اس کی رعایت کرنے والے نہیں ہیں اور نہ خدا واسطے کی گواہی کو ہم چھپانے والے ہیں. اگر ہم نے ایسا کیا تو گناہ گاروں میں شامل ہوں گے، لیکن اگر پتہ چل جائے کہ ان دونوں نے اپنے آپ کو گناہ میں مبتلا کر لیا ہے تو پھر ان کی جگہ 2 اور شخص ان کی بنسبت شہادت دینے کے لیے اہل تر ہوں، جو ان لوگوں میں سے کھڑے کیے جائیں جن کی حق تلفی ہوئی ہو اور وہ خدا کی قسم کھا کر کہیں کہ ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے اور ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہوں گے. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں گے. بات سمجھ آ گئی یا کلیئر کروں؟ کہا کہ اگر کسی کی موت کا وقت آ جائے اور وہ اپنی جو جائیداد ہے اس میں سے 1/3 کے بارے میں یا اپنے بچوں کے بارے میں کوئی وصیت کرنے لگا ہو، کوئی بات بتانے لگا ہو کہ اس کی کوئی جائیداد کا کوئی حصہ تھا جو نہیں پتا چل رہا تھا کہ کہاں پہ رکھا ہوا ہے، اور وہ جاتے جاتے جب اس کی ڈیتھ ہونے لگی تو اس کو احساس ہوا کہ میں نے یہ اور یہ تو اپنے بچوں کو بتایا ہی نہیں ہے،
تو وہ اگر سفر میں بھی ہے اور وہاں پہ کوئی مسلمان بھی نہیں ہے، غیر مسلم بھی ہیں، تب بھی ان میں سے کوئی 2 اچھے آدمی لے کر اور ان کو وہ بتا کر جائے گا کہ میرے بچوں کو بتا دینا کہ میرا فلاں اس کے پاس ہے، فلاں اس کے پاس ہے، فلاں اس کے پاس ہے، ریٹرن میں لکھوا کے جائے گا۔ اور اگر کوئی آتا ہے اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی اور آ کے کہتا ہے کہ بھئی یہ اس نے گواہی دی ہے، لیکن وہ گواہی اس کے جو حقدار ہیں ان کے خلاف پڑتی ہے، ان کے ان کا حق مارنے والی گواہی پڑتی ہے، تو پھر ان کو نہیں لیا جائے گا، بلکہ کوئی اور رشتہ دار کھڑا ہو کر کہتا ہے اس کی فیملی میں سے کہ نہیں بھائی یہ والی تو وصیت یہ کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میری اگر ڈیتھ ہو جائے تو یہ اور یہ چیزیں میرے بچوں کی ہوں گی اور یہ چیزیں ہوں گی، تو یہ تو بات بالکل غلط ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ان کی گواہی جو رشتہ دار ہوں گے اور وہ بھی قسم کھا کر کہیں، ان کو بھی کہا کہ ان کو مسجد کے بعد مسجد میں ہی روک لو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مسجد کو کیا بنایا ہے؟ کمیونٹی سینٹر۔ مسجد صرف مسجد نہیں ہے، ہمارے یہاں تو صرف جاتے ہیں، بالکل پہلی رکعت بھی دوسری رکعت بھی ختم ہونے والی ہوتی ہے تو جاتے ہیں اور جیسے ہی ختم ہوئی تو فوراً نکل آتے ہیں جیسے کوئی پکڑ لے گا مسجد میں مردوں کو۔ مسجد میں تو مرد رہا کرتے تھے، ان کا میکسیمم ٹائم وہی گزرا کرتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے پرابلمس لے کر آتے تھے، یہ سارے مسئلے جو حل ہوتے تھے وہ کہاں ہوتے تھے؟ مسجدوں کے اندر ہوتے تھے۔ آج مسجدوں کو تو بالکل ویران کر دیا، باقی ساری چیزیں آباد ہو گئی۔ تو یہ بھی اللہ نے کیا کہا کہ نماز کے بعد ان کو مسجدوں میں ہی روک لو تاکہ ان کو جھوٹ بولنے کے لیے ان کو یہ نہ ہو کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ابھی ابھی ہم نے نماز پڑھی اور مسجد کے اندر ہے تو ان کو وہاں پہ ان سے گواہی لو، اور پھر بھی اگر کوئی راستے کے اندر جہاں پہ ڈیتھ ہوئی تھی وہاں پہ کوئی گواہی غلط دے رہا ہے تو پھر ان کی فیملی میں سے جن کا حق ہے ان میں سے گواہ اٹھاؤ اور ان سے پوچھو کہ بھائی یہ کیا کہا کرتا تھا اپنی زندگی کے اندر کہ میری جائیداد کا کون سا حصہ کس کو ملے، یا کم از کم اس بات کا ہی خوف کریں گے کہ ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہیں ان کی تردید نہ ہو جائے۔ اللہ سے ڈرو اور سنو، اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ جس روز اللہ سب رسولوں کو جمع کر کے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا تو وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو جانتے ہیں۔ پھر تصور کرو اس موقع کا جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یاد کر میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے اور تیری ماں کو عطا کی تھی، میں نے روح پاک سے تیری مدد کی کہ تو گہوارے میں بھی لوگوں سے بات کرتا تھا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی میں نے تجھ کو کتاب اور حکمت اور توریت اور انجیل کی تعلیم دی کہ تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا بنا کر پرندے کی شکل بناتا اور اس میں پھونکتا تھا اور میرے حکم سے وہ پرندہ بن جاتا تھا، تو مادرزاد اندھے اور کوڑی کو میرے حکم سے اچھا کرتا تھا، تو میرے مردوں کو میرے حکم سے نکالتا تھا۔ پھر جب تو بنی اسرائیل کے پاس سری نشانیاں لے کر پہنچا تو جو لوگ ان میں سے منکر حق تھے انہوں نے کہا کہ یہ نشانیاں جادوگری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، تو میں نے ہی تجھے ان سے بچایا، اور جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ یعنی ہواری جو تھوڑے بہت جو ہواری ایمان لے کر آئے تھے وہ بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ خود ہی سے لے کر آ گئے تھے دیکھ کر، اللہ نے کہا میں نے ان کو حکم دیا تھا کہ میرے نبی پر ایمان لے کر آئے، کچھ لوگ تو ہوں، یعنی آپ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس جھٹلانے والی آبادی میں ایک ہی تصدیق کرنے والا اپنے بلبوتے پر پیدا کر لیتے، ایک بندہ بھی آپ اپنے بلبوتے پہ نہیں پیدا کر سکتے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تب انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں۔ حواریوں کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی یاد رہے کہ جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا ایک خوان اتار سکتا ہے؟ تو عیسیٰ نے کہا اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ انہوں نے کہا ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ اس خوان سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ آپ نے جو کچھ ہم سے کہا ہے وہ سچ ہے اور ہم اس پر گواہ ہوں۔ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی کہ خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے ایک خوان نازل کر جو ہمارے لیے اور ہمارے اگلے پچھلوں کے لیے خوشی کا موقع قرار پائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو بہترین رزق دے، کیونکہ انہوں نے سنا ہوا تھا جیسے ہم نے سنا ہوا ہے ایسے انہوں نے بھی سنا ہوا تھا نا کہ بنی اسرائیل کے اوپر آسمان سے خوان ہوتا، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہمارے لیے بھی آسمان سے کوئی خوان ہوتا۔ تو حضرت عیسیٰ نے پہلے تو ان کو سمجھایا، پھر کہا کہ اللہ تعالیٰ نازل کر دے، انہوں نے کہا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ اتنے سارے مجھے معجزے دے رہا ہے تو ایک یہ بھی صحیح۔ تو ہوا کیا کہ پھر ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا، اتنی سخت اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، اللہ نے کہا میں اس کو تم پر نازل تو کر دوں گا، ٹھیک ہے نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اس کو ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہیں۔ اور اس کے بعد قرآن بالکل خاموش ہے، راوی بالکل خاموش ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ نے واپس لے لی تھی اپنی، اس آیت سے ایسا لگتا ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد کوئی بات نہیں آئی، اللہ نے کہا نازل تو میں کر دوں گا لیکن پھر چھوڑوں گا نہیں۔ غرض یہ کہ جب احسانات یاد دلا کر اللہ فرمائے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا بنا لو؟ یہ کب کا منظر کہ جب اتنے سارے لوگ آئیں گے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنایا ہوا تھا، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہے گا، سامنے کھڑا کریں گے حضرت عیسیٰ کو اور پھر پوچھیں گے کہ یہ سارے کام تم کس کے اذن سے کرتے تھے؟ یہ جو اتنے معجزے تھے، جو سارے میرے کام تھے، وہ میں نے تمہیں دے دیے تھے، کس کے اذن سے؟ میرے اذن سے۔
اور پھر اس کے بعد پوچھیں گے کہ تم بول کے گئے تھے ان کو کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو خدا بنا لے، تو وہ جواب میں عرض کرے گا سبحان اللہ، میرا یہ کام نہ تھا کہ میں وہ بات کہتا کہ جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا. اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو آپ کو ضرور علم ہوتا. آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے. کتنی پیارا انداز ہے نا کہ اللہ کے حضرت عیسیٰ کا کیا کہیں گے؟ حضرت عیسیٰ کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے کیا پتا آپ کے دل میں کیا ہے، اور میرے دل میں کیا ہے یہ تو آپ کو پتا. تو اگر میں کچھ کہتا تو آپ کو نہیں پتا چلتا، لیکن اور کیا اللہ کو نہیں پتا تھا؟ لیکن اللہ اس کے باوجود وہاں پہ کھڑا کر کے گواہی لیں گے. کیا اللہ کو نہیں پتا کہ اللہ کا ہر نبی جو ہے وہ اللہ کے حکم سے کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ اور کیا اللہ کو نہیں پتا کہ میرے سارے انبیاء نے سارے پیغامات پہنچا دیے ہیں؟ اس کے باوجود اللہ کیوں وہاں پہ کھڑا کر کے کہے گا؟ اس لیے کہے گا کہ وہاں پہ جو لوگ کفر میں جو مبتلا ہوں گے نا، وہ انکار کر دیں گے کہ ہم تک تو بات پہنچی نہیں تھی. ایسے ہی سورہ نوح پڑھیں گے نا تو مجھے یاد دلائیے گا، ایک بڑی پیاری حدیث ہے آپ کے اور ہمارے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ عیسیٰ کہیں گے کہ آپ جانتے ہیں جو کچھ میرے دل میں ہے، میں نہیں جانتا جو کچھ آپ کے دل میں ہے، اور آپ تو ساری پوشیدہ حقیقتوں کے عالم ہیں. میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے حکم دیا تھا، یہ کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. میں اسی وقت تک ان کا نگران تھا جب ان کے درمیان تھا. جب آپ نے مجھے واپس بلا لیا تو آپ ان پر نگران تھے. کیا کہا حضرت عیسیٰ نے کہ میرے اندر اتنی طاقت تھوڑی ہے کہ میرے واپس آنے کے بعد بھی میں ان کو دیکھوں کہ یہاں پہ جو اتنے بڑی تعداد میں کرسچنز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. میں ان پر نگران نہیں تھا لیکن آپ ان پر نگران تھے. آپ کو پتا ہے کہ وہ میرے پیچھے سے کیا کرتے رہے، اور آپ تو ساری ہی چیزوں پر نگران ہیں. اور اگر آپ انہیں سزا دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، اور اگر آپ انہیں معاف کر دیں تو آپ غالب اور دانا ہیں. تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کی سچائی نفع دیتی ہے، اور ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، یہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. وہ اللہ ان سے راضی ہوا، اور وہ اللہ سے، یہی بڑی کامیابی ہے. زمین اور آسمانوں اور تمام موجودات کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. انعام کا کیا مطلب ہے؟ مویشی. میں نے کہا شاید کوئی آواز آئے گی کہ انعام گفٹ. ماشاءاللہ سارے سب کو پتا ہے. مویشی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی تعداد کے اندر، مطلب کافی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر حرام اور حلال کے بارے میں بتایا ہے کہ کیا کیا چیزیں تم پر حلال ہیں اور کیا حرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تعریف ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی. پھر بھی وہ لوگ جنہوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کر دیا ہے دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر ٹھہرا رہے ہیں. وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، اور ایک دوسری مدت اور بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے. ایک مدت مقرر کر دی. مدت کا کیا مطلب ہے؟ ٹائم. اور کیا کہا کہ ایک اور بھی دوسرا ٹائم بھی ہے جو اس کے ہاں طے شدہ ہے. وہ کون سا ٹائم ہے؟ مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے ہوئے ہو، وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی ہے اور زمین میں بھی، تمہارے کھلے اور چھپے سب حال جانتا ہے، اور جو برائی تم یا بھلائی تم کماتے ہو اس سے خوب واقف ہے. لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے رب کی نشانیوں میں سے جب کوئی نشانی ایسی نہیں جو ان کے سامنے آئی ہو اور انہوں نے اس سے منہ نہ موڑا. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا تو وہ اسے بھی انہوں نے جھٹلا دیا. اچھا، جس چیز کا وہ اب تک مذاق اڑاتے رہے عنقریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں گی. کیا انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ ان سے پہلے کتنی ہی ایسی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کا اپنے اپنے زمانے میں دور دورہ رہا ہے، اور ہم نے ان کو زمین میں وہ اقتدار بخشا تھا جو تمہیں نہیں بخشا. ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں برسائیں اور ان کے نیچے نہریں بہا دی. مگر جب انہوں نے کفران نعمت کیا تو آخرکار ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسرے دور کی قوموں کو اٹھایا. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم تمہارے اوپر کوئی کاغذ میں لکھی لکھائی کتاب بھی اتار دیتے اور لوگ اسے اپنے ہاتھوں سے چھو کر بھی دیکھ لیتے، تب بھی جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے وہ یہی کہتے کہ یہ تو سری جادو ہے. کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ اگر کہیں ہم نے فرشتہ اتار دیا ہوتا تو اس کا فیصلہ اب تک ہو چکا ہوتا. فرشتے کب آتے ہیں؟ جب کسی قوم کی مہلت عمل ختم کر دی جاتی ہے اور اس کے اوپر عذاب کا فیصلہ چسپاں کر دیا جاتا ہے تو فرشتے تب اترتے. حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے کیا کہنے آئے تھے؟ کہ چند گھڑی آپ ٹھہر لیں، صبح ہونے سے پہلے پہلے آپ کو نکلنا ہے، پیچھے کوئی مڑ کے نہیں دیکھے گا. کس نے کہا تھا؟ فرشتوں نے کہا تھا. اسی طرح سے اللہ نے کیا کہا کہ فرشتے اگر آتے تو پھر آپ کا صفایا ہو جانا تھا.
اور پھر انہیں کوئی مہلت نہ دی جاتی، اور اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اسے انسانی ہی شکل میں اتارتے اور اسی طرح اسے شبے میں مبتلا کر دیتے۔ حضرت ابراہیم کے پاس کس شکل میں آئے تھے؟ فرشتوں کی کیا شکل ہوتی؟ فرشتوں کی شکل تو ہم دیکھ ہی نہ سکیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو پہلی وحی کے موقع پر دیکھا، 2 مرتبہ دیکھا۔ ایک دفعہ پہلی وحی کے موقع پر دیکھا جب غار حرا سے باہر نکلے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جبریل آئے اور آ کے کہا کہ پڑھ، تو انہوں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے اپنی زور سے اپنے سینے سے پھینچا، تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس طرح میری پسلیوں سے پسلیاں اندر چلی، اور پھر انہوں نے کہا پڑھ، تو میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو پھر انہوں نے دوبارہ سے مجھے اپنی پسلیوں سے زور سے بھینچا، اور تیسری مرتبہ پھر انہوں نے 5 آیات پڑھی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، 5 آیات کی تلاوت کی، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں خوفزدہ ہو گیا، اور جب میں باہر نکلا غار حرا سے تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کی ایک سائڈ سے لے کے اور آسمان کی دوسری سائڈ تک افق کے اوپر حضرت جبریل علیہ السلام ایک کرسی پہ بیٹھے ہیں، اور ان کے 600 پر ہیں، 600، اور آسمان نظر نہیں آ رہا تھا، اور کہنے لگے کہ میں خوفزدہ ہو گیا۔ تو انہوں نے حضرت جبریل دیکھے، اور حضرت جبریل نے دیکھ کر کہا جبریل محمد، آپ محمد ہیں اللہ کے رسول، اور میں ہوں جبریل، اللہ کی طرف سے آپ کو پہنچانے والا فرشتہ۔ تو فرشتوں کو تو دیکھنے کی سکت ہی نہیں ہے ہم، اور اسی طرح سے حضرت جبریل کو دوسری مرتبہ کب دیکھا تھا؟ معراج پر جب گئے تھے، تو جب سدرۃ المنتہا کے اوپر پہنچے تو وہاں پہ حضرت جبریل اپنی اصل حالت کے اندر آئے، اور آ کے کیا کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں اس سدرۃ المنتہا سے، یعنی اس سے آگے اگر میں 1 انچ بھی گیا تو میرے پر جل جائیں گے، اب اس سے آگے آپ اور آپ کا رب، اب آپ اکیلے جائیں گے، یہاں تک میں لا سکتا تھا بس آپ، یعنی جہاں فرشتوں کے پر جلتے ہیں اس سے بھی آگے کون گیا؟ بشر، انسان گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ظاہر ہے، لیکن وہ کیا تھے؟ وہ انسان تھے۔ جہاں فرشتوں کے سردار کے پر جلتے ہیں اس سے آگے ایک بشر گیا۔ کیسے گیا؟ اللہ کی رحمت سے۔ اللہ نے اس لیے اشرف المخلوقات بنا، اس سے آگے نہیں جا سکے۔ وہاں پہ اللہ کے رسول نے ان کو اپنی اصل حالت میں دیکھا، 2 مرتبہ اصل حالت میں دیکھا۔ ادروائز تو جبریل علیہ السلام جب بھی آتے تھے یا تو وہ روح کی شکل میں آتے تھے، کسی کو بھی نظر نہیں آتے تھے، پتہ نہیں چلتا تھا، وہی آ جاتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے بھاری ہو جاتے تھے اور آپ کے اندر ایک فیلنگ آتی تھی، اور آپ سخت سردی کے موسم میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آپ کے ماتھے کے اوپر پسینے آ جائے اور آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو جاتا۔ اور ایک مرتبہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھے ہوئے تھے کہ جیسے کسی کی ٹانگ رکھی ہوئی ہوتی نا نیچے، اور اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران رکھی ہوئی تھی، کہنے لگے کہ وہی آ گئی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری ران ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ ہوتا تھا وہی کا۔ اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اونٹنی کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور وہی آ جاتی تو اونٹنی ایسے کرنے لگتی تھی جیسے اونٹنی کی کمر ٹوٹ جائے گی، اتنا بوجھ ہوتا تھا وہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ہم فرشتے بھی اتارتے تو کوئی فرشتوں کی شکل میں تھوڑی اتارتے، ہم اسے انسانی شکل میں اتارتے۔ مریم کے پاس کس شکل میں آیا تھا فرشتہ؟ انسانی شکل میں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو انسانی شکل میں آئے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آتے تھے تو کسی انسانی شکل میں آتے تھے۔ ایک صحابی کی شکل تھی، بڑے اچھے سے صاف ستھرے کپڑے پہن کے، وائٹ کلر کے کپڑے پہن کے، اور حضرت جبریل اکثر آیا کرتے تھے۔ تو کیا کہا؟ جی 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 بالکل آ سکتے، بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ جس کے پاس بھیجنا چاہے۔ آپ کو نہیں پتا چل رہا ہوتا، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسے واقعات ہو جاتے ہیں کہ جن کا آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یہ کون شخص تھا، کہاں چلا گیا، کیا ہوا اس کا۔ میں آپ کو اس کا مسجد حرام میں تو اکثر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں نا، تو وہ کون ہوتے ہیں؟ ہم لوگ عمرہ کرنے کے لیے گئے تھے، 2013 کی بات ہے، اکثر چھوٹی سی تھی، تو پہلی دفعہ ان کو بچوں کو ہم عمرہ کے لیے لے کے گئے تھے، تو ہم حرم مکہ سے اور مسجد نبوی آئے تو رات 10 بج گئے تھے۔ ہوٹل ہماری تھوڑی سی واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہی تھی، لیکن تھک چکے تھے سب لوگ، تو ایک یہ ہو رہا تھا، خیال آ رہا تھا کہ بھائی صبح جائیں گے۔ میں نے کہا بھائی نہیں جانا کسی نے تو نہ جائے، لیکن میں تو جاؤں گی، میرا بھائی بھی ساتھ تھا۔ تو خیر ہم تیار ہو کے، اور پھر سب نے کہا کہ نہیں ہم بھی سب چلیں گے، پھر ہم واک کرتے ہوئے آ گئے۔ اچھا اس کے اندر پورے سفر کے اندر بھی کچھ نہیں کھایا ہوا تھا، اور پھر اتنی دور سے واک کر کے آئے تو بھی نہیں کھایا ہوا تھا، تو اس کو بھوک لگ رہی تھی، یہ رونا شروع ہو گیا، اس نے کہا مجھے تو البیک کھانا ہے۔ اچھا البیک کے لیے ارسل اس وقت چھوٹا ہی تھا، اتنا بڑا نہیں تھا، لیکن میرے بھائی کو اور ارسل کو نا ہم نے کہا کہ تم لوگ دونوں جا کے البیک لے آؤ، مدینہ کے اندر جو البیک کی برانچ ہے وہ تھوڑی سی دور ہے، یہ دونوں واک کرتے ہوئے گئے۔ ہم مسجد کے صحن میں بیٹھے ہوئے تھے، اب تو پھر بھی رات کے ٹائم پہ بہت رش ہوتا ہے، اتنا سناٹا نہیں ہوتا، اس وقت اتنا رش نہیں ہوتا تھا، اور رات کو مسجد بھی بند ہو جایا کرتی تھی۔ تو 10 بجے کا وقت تھا میرا خیال ہے، 10 ساڑھے 10 کا، اور اتنا زیادہ رش نہیں تھا، اور صحن کے اندر ہم مسجد نبوی کے بیٹھے ہوئے تھے۔
اور وہ لوگ دونوں گئے ہوئے تھے، ان کو گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی، تو یہ نا رونا شروع، مطلب بار بار گئے، مجھے نہیں پتا، بس مجھے البیک کھانا ہے۔ تو اب میں اس کو تسلیاں دلاؤں کہ آ رہا ہے نا بیٹے، آ رہا ہے، لینے گئے نا بھائی اور ماموں، ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گا۔ یہ کہے نہیں بس مجھے ابھی چاہیے، بس مما میں نے کہا ہے نا مجھے بھوک لگ رہی ہے، مجھے ابھی چاہیے۔ آپ یقین کریں کہ مطلب نا وہ منظر ابھی بھی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، اس کو بھی یاد ہوگا۔ تو ہم لوگ چاروں بیٹھے ہوئے تھے، ارکم، میں اور اس کے بابا اور اقصا، ہم چاروں بیٹھے ہوئے، پتہ نہیں کہاں سے وہ ایک بندہ آیا، اتنا کوئی خوبصورت بندہ وہ، اور اس کا جھبا وہی والا جو عربیوں کا ہوتا ہے، سفید رنگ کا اس نے جھبا پہنا ہوا، اور وہ آیا اور آ کے اور اس کے گود کے اندر نا البیک کا شاپر رکھ کے چلا، اور البیک ایسا کہ جیسے اس کو ہاتھ لگاؤ تو دھواں نکلتا ہے، حالانکہ وہ برانچ اتنی دور ہے کہ جو جب ہمارے پاس دوسرا البیک آیا تو وہ اتنا گرم نہیں تھا، وہ مطلب نارمل ہو چکا تھا، اور جو اس کا البیک تھا جو اس کے پاس، اچھا یہ بھی پھر کہ مجھے تو اللہ میاں نے بھیجا ہے، میں تو اور کسی کو نہیں دوں گی، یہ تو میرا ہے وہ ظاہر ہے ایک ہی تھا وہ، ہم لوگ تسلی دے، اپنے آپ کو بھی تسلی دے رہے تھے، اس کو بھی دے رہے تھے، یہ مانگے جا رہی تھی مجھے تو ابھی چاہیے، مجھے نہیں پتا، بس مجھے ابھی چاہیے، مجھے منگوا کے دیں، بس مجھے ابھی چاہیے۔ اور وہ اچانک سے وہ بندہ کہیں سے آیا، اور کچھ نہیں، ہم لوگ سب بیٹھے ہوئے، اس سے بھی چھوٹا ارکم بیٹھا ہوا تھا، لیکن وہ اس کی گود میں وہ شاپر رکھ کے گیا، اور پھر اس کے بعد ہمیں نہیں پتا چلا وہ کہاں سے آیا تھا، کون تھا۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں جو حرم کے اندر ہوتے ہیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ فرشتوں کو بھی انسان کی شکل میں بھیج سکتا ہے اور جنات کو بھی بھیج سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم جب اسے فرشتوں کو اتارتے تب بھی اسے انسانی شکل ہی میں اتارتے، اور اسی طرح سے انہیں اسی شبے میں مبتلا کر دیتے جس میں وہ اب مبتلا ہیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر ان مذاق اڑانے والوں پر آخرکار وہی حقیقت مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ ان سے پوچھو آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ کہو سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، اسی لیے وہ نافرمانیوں اور سرکشیوں پر تمہیں جلدی نہیں پکڑ لیتا، قیامت کے روز وہ تم سب کو ضرور جمع کرے۔ یہ بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے، مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے۔ رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے، اور وہ سب کچھ جانتا، سنتا اور جانتا ہے۔ کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا میں کسی اور کو اپنا سرپرست بنا لوں؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین اور آسمانوں کا خالق ہے اور جو روزی دیتا ہے روزی لیتا نہیں ہے۔ کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں اس کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ تاکید کی گئی ہے کہ کوئی شرک کرتا ہے تو کرے، تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو۔ کہو اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم و کرم کیا، اور یہی نمایاں کامیابی ہے۔ اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے، اور اگر تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے اور وہ دانا اور باخبر ہے۔ ان سے پوچھو کس کی گواہی سب سے بڑھ کر ہے؟ کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، اور یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی بھیجا گیا ہے تاکہ تمہیں اور جس جس کو یہ پہنچے سب کو متنبع کر دوں۔ کیا واقعی تم لوگ یہ شہادت دے سکتے ہو کہ اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہیں؟ کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا۔ کہو خدا تو وہی ایک خدا ہے، میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں انہیں کوئی شک نہیں آتا، یعنی ان کو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جو شرک، اللہ فرماتا ہے کہ یہ اس کتاب کو بھی اور تمہیں بھی پیغمبر ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچان، ان کو کوئی شک نہیں ہے، مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا وہ اسے نہیں مانتے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان لگائے یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے۔ جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے کہ یہ جھوٹا بیان دیں کہ اے ہمارے آقا، ہم تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہ تھے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے آپ پر جھوٹ گھڑیں گے اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے، یعنی کان لگا کر بات سننے کے باوجود ان کے دماغوں میں کوئی بات جاتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں جاتی؟ اللہ کی طرف سے اتنی شدید ان کے ساتھ ناراضگی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ہدایت نہ ہی ملے، اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہدایت۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں جس کی وجہ سے ان کو کچھ سمجھ نہیں، وہ کچھ نہیں سمجھتے، اور ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے
یہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سمجھتے. خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہ دیں گے. حد یہ ہے کہ جب تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کیا ہے وہ ساری باتیں سننے کے بعد یہی کہتے ہیں کہ یہ ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. داستان پارینہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ گزرے ہوئے لوگوں کے قصے ہیں اور کچھ بھی نہیں. اور اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے. کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کاش کوئی ایسی صورت ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہوں. در حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ چکی ہوگی. ورنہ اگر سابق زندگی کی طرف واپس ان کو بھیجا جائے گا تو وہی سب کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے. وہ تو ہیں ہی جھوٹے، اس لیے کہ اپنی خواہش کے اظہار میں بھی جھوٹ ہی سے کام لیں گے. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی جو کچھ بھی ہے بس یہی زندگی ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. کاش وہ منظر تم دیکھ سکو کہ جب یہ اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب یہ حقیقت ہے. وہ فرمائے گا اچھا اب اپنے انکار حقیقت کی پاداش میں عذاب کا مزہ چلے. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی بھول ہوئی ہے. اور ان کا یہ حال ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر اپنے گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رہے ہیں. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور تماشا ہے، حقیقت میں آخرت ہی کا مقام ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاکاری سے بچنا چاہتے ہیں. پھر کیا تم لوگ عقل سے کام نہ لوگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے تمہیں رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ تمہیں نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. تم سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں مگر اس تکذیب پر اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے اور پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں تمہیں پہنچ ہی چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی تم سے برداشت نہیں ہوتی تو اگر تم میں کوئی زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس نشانی لانے کی کوشش کرو. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا. آپ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں نا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش، ایسا لگ رہا ہے آیات سے ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایسی کوئی خواہش پیدا ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نشانی دکھا دینا. اللہ کے پاس کیا کمی ہے؟ اتنے سارے معجزے اللہ نے موسیٰ کو دیے، عیسیٰ کو دیے، سب کو معجزے دیے. تم مجھے بھی کوئی ایسے معجزے دے کہ جو میں ان کو دکھاؤں. تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی آ رہا ہے کہ اگر تمہارے دل میں ایسی کوئی خواہش ہے اور تمہارے اندر کوئی بہت زور ہے تو تم جاؤ زمین میں خود ہی کوئی سرنگ نکالو یا آسمان میں سیڑھی لگا کے چڑھ کے دکھا دو. اللہ نے کہا کچھ بھی دکھا دو، یہ وہی لوگ ہیں ان کو اتنے معجزے. عیسیٰ تم سے پہلے عیسیٰ آئے تھے اور عیسیٰ مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے. ان کی آنکھوں کے سامنے مٹی سے پرندہ بناتے پھونک مارتے وہ اڑ کے چلا جاتا. انہوں نے تب اس کو ہی نہیں مانا. تو یہ تمہارے بھی معجزوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معجزے تھے نا. ابو جہل نے کیا کہا کہ میرے ہاتھ میں جو یہ پتھر ہیں یہ کلمہ پڑھ کے کہیں گے کہ بھائی محمد جو ہے وہ اللہ کے رسول ہے تو میں ایمان لے آؤں گا. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے کھولو. آواز آنے لگ گئی پتھروں میں سے. نہیں مانا. آ کے کھڑے ہو گئے اور آ کے کہا کہ یہ جو وہاں پہ جو مسجد شجر ہے، مسجد جن کے ساتھ مکہ کے اندر، وہ مسجد شجر کیا ہے؟ وہ مسجد شجر یہی تو ہے کہ وہاں پہ ایک درخت تھا اور یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آئے کفار مکہ میں سے کسی نے آ کے کہا کہ اے محمد یہ جو درخت ہے اگر یہ چل کر تمہارے پاس آئے تم اس کو اپنے پاس بلاؤ اور یہ تمہاری گواہی دے تو پھر میں تمہیں مان لوں گا کہ تم اللہ کے رسول ہو. اللہ کے رسول نے اس کو درخت کو اشارہ کیا، درخت آیا، آگے کہا لا الہ الا اللہ پڑھا اور پڑھ کے واپس اسی جگہ چلا گیا. نہیں مانا اس کر لیں ہم چکر. وہاں پہ مسجد شجر کے نام سے ایک مسجد بنائی ہوئی. چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. مطلب ایسا نہیں تھا کہ معجزے نہیں تھے، معجزے تھے لیکن یہ نہیں مانتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو. اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا لیکن لہٰذا نادان مت بنو. دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں. یعنی تمہاری دعوت پر لبیک کون کہے گا؟ جو سننے والا ہے. کیا مطلب ہوا؟ رہے مردے. جو نہیں سنتا وہ کون ہے؟ انہیں تو بس اللہ قبروں سے ہی اٹھائے گا پھر وہ اس کی عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تو اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. زمین میں چلنے والے، کسی جانور اور ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں. ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. کیا مطلب ہوا؟
اور ان کا جو ایک باریک سا کیڑا ہے نا جو نظر بھی نہیں آتا، اس کی بھی تقدیر لکھی ہے اللہ. یہ کب پیدا ہوگا، اس کا رزق کتنا ہے، یہ کس کس جگہ گھومے گا، یہ کون کون سی کتاب کو کھائے گا، اور یہ کب مرے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ زمین میں چلنے والے کسی جانور یا ہوا میں پروں سے اڑنے والے کسی پرندے کو دیکھ لو، یہ سب تمہاری ہی طرح کے انواع ہیں. ان ہم نے ان کی تقدیر کے نوشتے کو لکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. ان کی تقدیر بھی ویسے ہی لکھی، ایسے نہیں ان کو ایسے ہی بنا دیا. تقدیر صرف تمہاری ہے، سب کی تقدیر لکھی اور ایک کتاب میں محفوظ ہے. پھر یہ سب اپنے رب کی طرف سمیٹے جاتے ہیں، مگر جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں وہ بہرے اور گونگے ہیں، تاریکیوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو. کیا کہا اللہ نے؟ ابھی تک تو سارے پیروں فقیروں کے پاس جا رہے تھے، فلاں کے پاس جا رہے تھے، فلاں کے پاس جا رہے تھے، ڈاکٹرز بھی بڑے بڑے لے کر آ رہے تھے. اب آخر میں ڈاکٹر نکل کر آتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ اب صرف دعا کریں. آخری جو تمہاری جو آخری امید ہوتی ہے وہ کس سے جڑتی ہے؟ اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی مصیبت کی گھڑی آ جاتی ہے یا کوئی بھی تمہاری آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو. بولو اگر تم سچے ہو، اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو. پھر اگر وہ چاہتا تو اس وقت اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے. یہی ہوا تھا نا فتح مکہ کے موقع پر. کیا ہوا تھا فتح مکہ کے موقع پر؟ جب یہ آیت نازل ہوئی سورہ توبہ کی کہ براءۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے برات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب فتح مکہ ہونے والی ہے تو اب 4 مہینے کی مہلت دی جاتی ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر جتنے بھی مشرکین ہیں وہ مکہ چھوڑ کے چلے جائیں یا مسلمان ہو جائیں. مشرک اب مکہ میں نہیں رہیں گے، یہ منع ہے، مشرکین نہیں رہ سکتے. تو ان کو جب 4 مہینے کی مہلت دی گئی تو بہت سارے لوگ بھاگے، اور خاص طور پر فتح مکہ کے موقع کے اوپر جو بچے ہوئے تھے وہ رہے صاحب وہ بھی بھاگ گئے. ان میں ابو جہل کے بیٹے تھے اکرمہ بن ابو جہل، یہ بھی بھاگ گئے، یہ بھی اس وقت کافر تھے. جب یہ بھاگے تو یہ جا کے کشتی میں سوار ہو گئے. جب کشتی میں سوار ہو گئے تو راستے کے اندر ایک طوفان آیا. طوفان میں جب سارے کے سارے گر گئے، اور یہ سارے کفار مکہ تھے، جب یہ طوفان میں گر گئے تو انہوں نے نہ حبل کو پکارا، نہ لات کو پکارا، نہ کسی کو بھی نہیں پکارا. انہوں نے کس کو پکارا؟ انہوں نے کہا آسمانوں پہ رہنے والے رب، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تو ہماری مدد کرے گا، تیرے سوا کوئی مدد نہیں کرے گا، تو ہمیں اس طوفان سے نکال. تو ایک دم اکرما جو تھے وہ پریشان ہو گئے. انہوں نے کہا یہی بات تو محمد کہہ رہا تھا، اسی کی تو ڈیمانڈ محمد کر رہا تھا جس سے ہم بھاگ کر آئے ہیں اور جس کا ہم انکار کر کر آئے. وہ بھی تو تم سے یہی بات کہہ رہا تھا کہ تم باقی سارے خداؤں کو مت مانو، ایک خدا کو مانو. تو آج جب تم پھنس گئے ہو طوفان کے اندر تو تم اپنے وہ سارے خدا بھول گئے اور تم اس خدا کو مان رہے ہو. تو انہوں نے کہا یہ تو پھر تم نے تو محمد کی وہ جو ڈیمانڈ تھی وہ پوری کر دی، پھر اختلاف کس بات کا؟ اس وقت پھر ان کا دل ایک دم سے بدلا اور انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ اگر میں اس طوفان سے بچ گیا تو میں واپس جاؤں گا محمد کے پاس. واقعی اس کا تو مطلب یہ ہے کہ تمہیں بھی پتا ہے کہ اللہ ایک ہی ہے. تمہاری بھی جب گوٹ پھنستی ہے تو تم کہاں جاتے ہو؟ چاہے تم مشرک ہو، چاہے تم کوئی بھی ہو لیکن تم یہی کہتے ہو کہ اللہ کرے گا. انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میں جو ہے ایمان لے کر آؤں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اگر میں بچ گیا. اللہ نے بچا لیا اور وہ واپس آئے اور اللہ کے ہاتھوں انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور ایک بڑے اچھے صحابی بن کے رہے. ایمان جس کا آنا ہو وہ ایسے آ جاتا ہے. کافر ہو کے بھاگے تھے جس وقت ان کو، جی بالکل، جنگوں میں بھی گئے اور جا کے شہید بھی ہوئے. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ جب اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے ایسے موقعوں پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. اس وقت تم کسی کو نہیں بولتے کہ فلاں سے پوچھو فلاں سے مانگو، اس وقت تم اللہ سے مانگتے ہو. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو مصائب و آلام میں مبتلا کیا، یعنی مشکلات میں، تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھکیں. کیا پتا چلا اس آیت سے اللہ مصیبتوں کے اندر کیوں مبتلا کرتا ہے؟ انڈر لائن کریں آیت کو. تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے اور ان قوموں کو پریشانیوں میں مبتلا کیا، مصیبتوں میں مبتلا کیا، تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھک جائیں. بس جب ہماری طرف سے ان پر سختی آئی تو کیوں نہ انہوں نے عاجزی اختیار، اور ان کے دل تو اور مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کو اطمینان دلایا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ خوب کر رہے ہو. حالانکہ اللہ تعالیٰ مصیبت کس لیے ڈالتا ہے؟ کہ انسان اپنے آپ کو کھنگالے، یار مجھ سے کہاں غلطی ہو رہی، میں کہاں
کچھ غلط ہو رہا ہے میری لائف کے اندر. اگر آپ کی ساری چیزیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہیں اور پھر بھی آپ کو نقصان پہنچے جا رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صحیح طرح سے اپنا محاسبہ نہیں کر پا رہے. اور پھر اللہ کے آگے بجائے اس کے کہ اللہ میں تو کچھ بھی ایسا نہیں کرا, دیکھیں تو صحیح میں نے یہ بھی چھوڑ دیا, یہ بھی چھوڑ دیا, یہ بھی چھوڑ دیا, اور اتنی تو میں آپ سے دعائیں مانگ رہا ہوں, لیکن پھر بھی میری مصیبت کم نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے نہیں, یہ رویہ نہیں, اور عاجزی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی اور عاجزی, وہ لیول نہیں آیا کہ جس لیول کے جو لیول اللہ چاہ رہا ہے عاجزی کا, جو لیول اللہ چاہ رہا ہے استغفار کا, وہ لیول آپ کے پاس ابھی نہیں آیا. تو اور استغفار کریں, اور استغفار کریں, اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کر آئیں جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کی ڈیمانڈ. تو اللہ فرماتا ہے کہ مگر ان کے دل تو اور سخت ہو گئے, اور شیطان نے ان کو اطمینان دلا دیا کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو. پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا, تو ہم نے ہر طرح کی خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے, یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے, تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. اب آپ کو اس آیت سے کیا پتہ چل رہا ہے, ذرا غور کیجئے گا. جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا, تو ہم نے ان پر خوشحالیوں کے دروازے کھول دیے سزا کے طور پر. اندازہ کریں, آپ اندازہ کریں, آپ کو لگ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو نواز رہا ہے, دولت آ رہی ہے, خوشیاں آ رہی ہیں, غم ہی نہیں آ رہا, بیماری نہیں آ رہی, اور آپ کو لگ رہا ہوتا ہے یہ تو بڑی کوئی رحمت ہو رہی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میں سزا کے طور پہ دیتا ہوں کچھ لوگوں کو, جن کے معاملات ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یار ان کے معاملات تو اتنے خراب ہیں, پھر بھی ان کو اتنا مل رہا ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے, یہ ملتا ہی اسی وجہ سے. کیوں ملتا ہے؟ اس وجہ سے ملتا ہے کہ اب اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ تو اللہ کو یاد, اب تو اسی کے اندر رول مل جا, تجھے فرصت ہی نہ ملے, اس دولت کے اندر میں تجھے اتنا کھپا دوں کہ تجھے پھر میں یاد ہی نہ. یہ اللہ کی دینا بھی اللہ کی ناراضگی کی بھی سورہ فجر کی بڑی, اسی لیے تو ڈپریس ہوتے ہیں, اسی لیے تو ہوتے ہیں کہ اللہ کوئی ان سے خوش نہیں ہے, اللہ ناراض ہے ان سے, اور وہ رات کو نیند کی گولیاں کھا کر سو رہے ہوتے ہیں. مطلب اتنی دولت ہے لیکن وہ اپنی مرضی کا کھانا نہیں کھا سکتے, کھانا وہ پرہیزی کھائیں گے, اتنا سا بوائل کھانا ہے نا. اور ادھر آپ دیکھیں بیچاری ماسیاں اور جو غریب اور جو ایک مڈل کلاس کے لوگ ہوتے ہیں, ان کو جو میسر آ جائے کھا جاتے ہیں, بچے بھی کھا جاتے ہیں. اور ہمارے بچوں کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ یہ نہیں کھاتا, یہ نہیں کھاتا, یہ نہیں کھاتا, اور ان کو وہ آپس میں لڑ کے بھی کھا جاتے ہیں. جب ملتا ہے, رزق آتا ہے, تو پتہ چلا کہ آپ بیماریاں اتنی لگ گئی ہیں, ڈاکٹر نے منع کر دیا کہ آپ یہ چیزیں تو آئی چیزیں تو بالکل نکال دیں زندگی سے. تو اللہ تعالیٰ سے کیا چیز مانگنی چاہیے؟ اللہ کی رضا مانگنی چاہیے. اللہ تو راضی رہے, جو کچھ بھی دے بس تیری رضا کے ساتھ. اسی لیے دعائیں مانگتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے لازمی یہ دعا مانگیں, اللہ تیری رضا کے ساتھ دینا, ہمارے حق میں بہتر کر کے دینا. اگر تو وہ چیز پانے کے بعد آپ اللہ سے قریب ہو گئے, اگر وہ انعام پانے کے بعد آپ کے اندر اللہ کی محبت بڑھ گئی, اللہ کی فرما برداری بڑھ گئی, اللہ کی اور زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں, اس کا مطلب یہ تو اللہ نے آپ کو انعام دیا ہے, اللہ نے آپ کو نوازا ہے. اور اگر وہ چیز آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے, اور دور کرتی ہی جا رہی ہے, پہلے آپ عبادتیں کرتے تھے, اذکار کرتے تھے, اب آپ پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی اور چیز میں لگے, میں وقت ہی نہیں مل رہا, اور دور ہوتے جا رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے اوپر آزمائش ہے. یہ اللہ کی رضا نہیں ہے, اللہ کی آزمائش ہے. سورہ فجر کی بڑی پیاری آیات ہیں, ہم پڑھیں گے آگے جا کے, تفسیر کریں گے تو بڑی خوبصورت تفسیر ہے, وہ اسی چیز میں ہے. اللہ کیا کہتا ہے, پھر جب انہوں نے اس نصیحت کو جو انہیں کی گئی تھی بھلا دیا, تو ہم نے ہر طرح کے خوشحالیوں کے دروازے ان پر کھول دیے, یہاں تک کہ جب وہ ان بخششوں میں جو انہیں عطا کی گئی تھی خوب مگن ہو گئے, تو اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا. اب حال یہ تھا کہ ہر خیر سے یہ مایوس تھے. اس طرح ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی گئی جنہوں نے ظلم کیا تھا, اور تعریف ہے رب العالمین کے لیے کہ اس نے ان کی جڑ کاٹ دی. اور اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے, کچھ عرصے کے بعد ایسے لوگوں کو جن کو پھر خوب مال دے دیتا ہے, اور خود جب اس کے اندر وہ رل مل جاتے ہیں, اللہ کو بھول جاتے ہیں, پھر اللہ اچانک ان کو, پھر اللہ کہتا ہے اب ان کی جڑ کاٹ دے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ان سے کہو کبھی تم نے یہ بھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی اور سماعت تم سے چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے, تو اللہ کے سوا اور کون سا اللہ ہے جو یہ قوتیں تمہیں واپس دلا سکتا ہو؟ دیکھو کس طرح ہم بار بار اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں, پھر یہ کس طرح ان سے نظریں چرا جاتے ہیں. کہو کبھی تم نے سوچا کہ اگر اللہ کی طرف سے یا اچانک یا اعلانیہ تم پر عذاب آ جائے, تو کیا ظالموں کے سوا کوئی اور ہلاک ہوگا؟ ہم جو رسول بھیجتے ہیں تو اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ نیک کردار لوگوں کے لیے خوشخبری دینے والے اور بد کرداروں کے لیے ڈرانے والے ہیں.
پھر جو لوگ ان کی بات مان لیں اور اپنے طرز عمل سے اصلاح کر لیں ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے، اور جو ہماری آیات کو جھٹلائیں وہ اپنی نافرمانیوں کی پاداش میں سزا بھگت کریں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میں غیب کا علم رکھتا ہوں، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی جاتی۔ پھر ان سے پوچھو، کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا تم غور نہیں کر سکتے؟ کیا غور نہیں کرتے؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اندھا اور آنکھوں والا۔ اندھا کون ہے؟ جس کو دیکھ کر بھی کچھ نہیں سمجھ آ، جو اپنے اوپر پڑنے والی آزمائشوں کو دیکھ کر بھی نہیں سمجھے۔ اور آنکھوں والا کون ہے؟ جو اتنی سی بات سے بھی اس کو سمجھ آ جاتی ہے نہیں یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، یہ میرے ساتھ ایسے ہی نہیں ہوا، اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی، میں تلاش کروں، اور اگر مجھے نہیں بھی سمجھ آ رہی تو بھی میں استغفار کثرت سے کرتا رہوں۔ اور ابھی رمضان کے مہینے کے اندر تو یہ جو سحری کے اوقات ہوتے ہیں ان میں تو ابھی میں کل بھی سن رہی تھی، اللہ اکبر، اتنے پیارے اوقات ہیں، یہ اتنے پیارے اوقات ہیں کہ اگر آپ ان اوقات کے اندر کثرت سے اللہ تعالیٰ کو استغفار کرتے رہے نا کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے معاف کر، بس مجھے معاف کر دے، اور سید الاستغفار، اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي لا يغفر الذنوب الا انت۔ کیا ہے یہ ٹوٹل؟ سید الاستغفار کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ استغفاروں کا بادشاہ ہے، اور جو اس کو ایک دفعہ رات کو پڑھ لیتا ہے اگر صبح تک اس کی ڈیتھ ہو جائے، اور اگر صبح پڑھ لے گا تو شام تک اس کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کو اللہ تعالیٰ، اور اس کے اندر سراسر کیا ہے؟ اللہ میں خود سے نہیں بچ سکتا۔ استغفار ہے کیا؟ اللہ دیکھ میرے پاس تو بچنے کی استطاعت ہے ہی نہیں، میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، مجھے تو بچائے گا بس، اور مجھے تو ہی معاف کرے گا۔ ابھی کل ہی میں ایک سن رہی تھی اتنا پیارا واقعہ، کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا اب ٹھیک ہے، کہا داؤد علیہ السلام کو نا اللہ تعالیٰ نے کہا کہ داؤد تمہاری قوم کے اندر سے نا وہ آدمی 3 دفعہ توبہ کر چکا ہے اور 3 دفعہ اس کو میں معاف کر چکا ہوں، اب اس کو بتا کر آ جاؤ، اب اس کی معافی نہیں ملے گی اس کو، بہت دفعہ اس نے توبہ کر لی، بہت دفعہ اس نے جو ہے نا پھر وہی کام کرتا ہے وہ۔ داؤد علیہ السلام گئے جا کے اس کو کہا کہ بھائی تیرے لیے پیغام آیا ہے، تجھے اللہ نے کہا ہے تو نے 3 دفعہ توبہ کی ہے، تینوں دفعہ تیری توبہ ٹوٹی ہے، اور اب اگر تو نے یہ گناہ کیا نا اللہ کہتا ہے میں معاف نہیں کروں گا۔ اس نے اس وقت کچھ بھی نہیں کہا، داؤد علیہ السلام سے اس نے کوئی بات نہیں کی، داؤد علیہ السلام کو اس نے کہا ٹھیک ہے پہنچا دیا آپ نے پیغام، شکریہ، جزاک اللہ۔ جب داؤد علیہ السلام چلے گئے جا کے اللہ کے سامنے انہوں نے سر رکھا سجدے میں اور کہا اگر مجھے تو نہیں معاف کرے گا تو مجھے اور کون معاف کرے گا؟ مجھے یہ بتا کہ میں دوبارہ گناہ کروں گا اور دوبارہ پھر میں کس کے پاس جاؤں گا؟ اور میں انسان ہوں، میں تو گناہ کروں گا، مجھے گناہ سے کون روکے گا؟ گناہ سے بھی تو ہی روکے گا، تو روک لینا پھر گناہ سے، پھر مجھے گناہ کرنے کی طاقت دیتا کیوں ہے؟ مطلب اس نے جا کے اللہ کے ساتھ پھڈا شڈا شروع کر دیا۔ تعلق دیکھیں، نبی کو کچھ نہیں کہا کہ تم سفارش کرو میری یا تم میری بات کرو، ٹھیک ہے آپ کا پیغام تھینک یو آپ نے پہنچا دیا۔ اس کے پاس جا اس کے بعد جو جا کے اللہ تعالیٰ سے اس نے کہا ایسے کیسے آپ نے کیا لوا دیا مجھے کہ میں پھر معاف نہیں کروں گا؟ آپ نہیں معاف کریں گے تو میرا اللہ تو کوئی اور ہے ہی نہیں، میں کس کے پاس جاؤں گا؟ تو اس پر بھی اللہ کو پیار آیا، اس پر بھی، یعنی وہ مایوس ہو کے نہیں بیٹھ گیا، اس نے یہ نہیں سوچا کہ اب میں کیا کروں، بلکہ اس نے جا کے اللہ سے پڑھنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے ساتھ اپنا تعلق ایسا بنا کہ اللہ، اور اسی طرح سے آسمان کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ میں نے آپ کو کہا نا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کیا ہے؟ یہ اس آیت کا مطلب آپ کو پتا ہے اس دعا کا کیا ہے؟ یہ دراصل ایک اقرار ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ ایسا جملہ ہے کہ جو اللہ کے آگے آپ کو زمین پر بالکل لٹا دیتا ہے، زمین بوس کر دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ تو نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے سوائے اللہ کے جس کو اللہ روک لے۔ اب یہ کیا ہے؟ اقرار ہے کہ اللہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں، میں تو صفر ہوں، ختم خلاص، تو مجھے تو جو تو دے گا نا، مجھ سے تو جو تو کروائے گا وہ میں کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 99 بیماریوں کی دوا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو شخص اس کو ایک مرتبہ 99 مرتبہ صبح پڑھ لیتا ہے، 99 مرتبہ شام کو پڑھ لیتا ہے، یا ہر نماز کے بعد پڑھ لیتا ہے،
فرماتے ہیں دراصل ہم نے اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا ہے تاکہ وہ انہیں دیکھ کر یہ کہیں کہ کیا یہ ہیں وہ لوگ جن پر ہمارے درمیان اللہ کا فضل و کرم ہوا ہے؟ ہاں، کیا خدا اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ جب تمہارے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہو تم پر سلامتی ہے، تمہارے رب نے رحم و کرم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، یہ اس کا رحم و کرم ہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی نادانی کے ساتھ کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھا ہو پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اصلاح کر لے تو وہ اسے معاف کر دیتا ہے اور نرمی سے کام لیتا ہے۔ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کھول کر پیش کرتے ہیں تاکہ مجرموں کی راہ بالکل نمایاں ہو جائے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو تم اگر اللہ کے سوا جن دوسروں کو پکارتے ہو ان کی بندگی کرنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ کہو میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر میں نے ایسا کیا تو گمراہ ہو گیا، راہ راست پانے والوں میں سے نہ رہا۔ کہو میں اب اپنے رب کی طرف سے ایک دلیل روشن پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اختیار میں وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی مچا رہے ہو۔ فیصلے کا سارا اختیار اللہ کو ہے، وہی امر حق بیان کرتا ہے اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہو اگر کہیں وہ چیز میرے اختیار میں ہوتی جس کی جلدی تم مچا رہے ہو تو میرے اور تمہارے درمیان کبھی کا فیصلہ ہو چکا ہوتا، مگر اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے اور کہ ظالموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جانا چاہیے، اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں جنہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ بحر و بر میں جو کچھ ہے وہ سب سے واقف ہے، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں جس کا اسے علم نہ ہو، زمین کے تاریک پردوں میں کوئی دانا ایسا نہیں جس سے وہ باخبر نہ ہو۔ خشک و تر سب کچھ ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے، وہی ہے جو رات کو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے اور دن کو جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتا ہے، پھر دوسرے روز وہ تمہیں اسی کاروبار عالم میں واپس بھیج دیتا ہے تاکہ زندگی کی مقرر مدت پوری ہو۔ آخرکار اسی طرح سے تمہاری واپسی ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے، یعنی ہماری جو روح ہوتی ہے وہ رات کے وقت اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ ہم تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ بھی کہیں گے کہ جن کا فیصلہ ہم نے کر لیا ہوتا ہے ان کو ہم اپنے پاس روک لیتے ہیں، باقی روحوں کو واپس بھیج دیتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رات کو سوئے تھے صبح اٹھے ہی نہیں، تو وہ جو جاتی ہے روح پھر وہ واپس ہی نہیں آتی۔ تو اسی لیے روح کا یہ سلسلہ ہے، اللہ کہتا ہے وہی ہے جو تمہاری روحوں کو رات کو قبض کر لیتا ہے اور دن میں جو کچھ کرتے ہو اسے جانتا ہے۔ اپنے بندوں پر وہ پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگرانی کرنے والے مقرر کر کے بھیجتا ہے۔ کون ہے نگرانی کرنے والے؟ کون؟ کرامن کاتب، ساتھ ساتھ رہتے ہیں نا، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اس کے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی جان نکال لیتے ہیں اور اپنا فرض انجام دینے میں ذرا کوتاہی نہیں کرتے، یعنی جو ٹائم اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے کہ تم اس ٹائم میں روحیں قبض کرنا تو وہ بالکل اسی ٹائم میں وہ قبض کرتے ہیں، کوئی کوتاہی نہیں کرتے، کوئی دیر نہیں کرتے، کچھ نہیں کرتے۔ پھر سب کے سب اپنے حقیقی آقا کی طرف واپس لائے جاتے ہیں۔ خبردار ہو جاؤ، فیصلے کے سارے اختیارات اسی کو حاصل ہیں اور وہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں کون تمہیں خطرات سے بچاتا ہے؟ کون ہے جس سے تم مصیبت کے وقت گڑ گڑا کر چپ کے دعائیں مانگتے ہو اور کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے تو نے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں۔ کہو اللہ تمہیں اس سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے، پھر تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ یہ وہی بات ہے بالکل کہ تم چپ کے اپنے دلوں میں کیا کہتے ہو کہ اللہ اگر تمہیں اس دفعہ ہمیں بچا لیا نا تو ہم پھر شکر گزار ہوں گے۔ یہی کرتے تھے یہ موسیٰ کے ماننے والے بھی یہی کیا کرتے تھے کہ جب ان کے اوپر عذاب نازل، اللہ نے ان کو جس طرح سے نوازا ہے نا اتنے ہی ان پر عذاب بھی نازل ہوئے اور بہت خوفناک قسم کے عذاب نازل ہوئے، ان پر آسمان سے خون کی بارش تک ہوئی ہے، ان کے اوپر ٹڈے دل چھوڑ دیے تھے اللہ تعالیٰ نے، ان کے اس میں مینڈک نکل آئے تھے، اتنے مینڈک نکل آئے تھے کہ ان کی کوئی چیز، کوئی برتن، کوئی جگہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اتنے مینڈک ہوتے تھے اور وہ عذاب تھا ان کے اوپر۔ تو پھر یہ جاتے تھے حضرت موسیٰ کے پاس اور جا کے کہتے تھے کہ اے موسیٰ تو جا کے ذرا اپنے اللہ سے دعا کرنا، ہم اب تیری بالکل اللہ کی فرمان برداری کریں گے، بس یہ والا عذاب ہم سے ٹلوا۔ اور حضرت موسیٰ دعا کرتے تھے، عذاب ٹل جاتا تھا، یہ پھر جاتے تھے، پھر ایک اور دوسرا عذاب ان کے اوپر آتا تھا، پھر یہ جاتے تھے، تو ان کے اوپر بھی بہت عذاب ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ پھر جب وہ تمہیں تکلیف سے نجات دیتا ہے تو تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ کہو وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب اوپر سے نازل کر دے یا تمہارے قدموں کے نیچے سے برپا کر دے یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کی طاقت کا مزہ چکھاتے، یہ بھی ایک عذاب ہے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے لڑنے لگے، جنگ مسلط ہو جائے، ایک دوسرے کو قتل و غارت ہونے لگے، یہ بھی عذاب ہے۔ دیکھو ہم کس طرح بار بار مختلف طریقوں سے اپنی نشانیاں ان کے سامنے پیش کر رہے ہیں، شاید کہ یہ حقیقت کو سمجھ لیں۔ تمہاری قوم اس کا انکار کر رہی ہے حالانکہ وہ حقیقت ہے، ان سے کہہ دو کہ میں تم پر حوالہ دار بنا کر نہیں بنایا گیا، ہر خبر کے
ظہور میں آنے کا ایک وقت مقرر ہے، عنقریب تم کو خود انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم دیکھو کہ لوگ ہماری آیات پر نکتہ چینیاں کر رہے ہیں تو ان کے پاس سے ہٹ جاؤ۔ کل بھی پڑھ کے گئے، جو اللہ کی آیات کے بارے میں کفر بک رہا ہو، اس کا مذاق اڑا رہا ہو، اس کے ساتھ بیٹھنا اس کے جیسا ہونے کے برابر۔ خاص اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب یہ نکتہ چینی کر رہے ہوتے ہیں تو تم ہٹ جاؤ، اس وقت تک ہٹے رہو کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر دوسری باتوں میں، اور اگر کبھی شیطان تمہیں بھلاوے میں ڈال دے اور تمہیں یاد ہی نہ رہے کہ ہم نے یہاں سے ہٹنا تھا، تو جس وقت تمہیں احساس ہو غلطی کا، اس کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے پاس نہ بیٹھو۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کی ذمہ داری پرہیزگار لوگوں پر نہیں ہے، البتہ نصیحت کرنا ان کا فرض ہے، شاید کہ وہ غلط روی سے بچ سکیں۔ چھوڑو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے۔ ہاں، مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہو، کہیں کوئی شخص اپنے کیے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی اور مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز فدیے میں دے کر چھوٹنا چاہے تو بھی اس کی قبول نہ کی جائے وہ، کیونکہ ایسے لوگ خود اپنی کمائی کے نتیجے میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو تو اپنے انکار حق کے معاوضے میں کھولتا ہوا پانی پینے کو اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے پوچھو، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکاریں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، اور جبکہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا چکا ہے، تو کیا اب ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ کیا ہم اپنا حال اس شخص کا سا کر لیں جسے شیطان نے صحراؤں میں بھٹکا دیا، وہ حیران اور سرگردہ پھر رہا ہو، در حالانکہ اس کے ساتھی اسے پکار رہے ہوں کہ ادھر آ، یہ سیدھی راہ موجود ہے۔ حقیقت میں صحیح رہنمائی تو صرف اللہ ہی کی رہنمائی ہے، اور اس کی طرف سے ہمیں یہ حکم ملا ہے کہ مالک کائنات کے آگے سر اطاعت خم کر دو، نماز قائم کرو اور اس کی فرمانبرداری سے بچو، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ۔ وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو برحق پیدا کیا، جس دن وہ کہے گا کن فیکون، اسی دن وہ حشر ہو جائے گا، اس کا ارشاد عین حق ہوگا، اور جس روز وہ سور پھونکا جائے گا اس روز بادشاہی اسی کی ہوگی۔ وہ غیب اور شہادت ہر چیز کا عالم ہے اور دانا اور باخبر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یاد کرو کہ جب اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا، کیا تو بتوں کو خدا بناتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ ابراہیم کو ہم اسی طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اور اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ کیسے دکھاتے تھے؟ غور و فکر غور و فکر کروایا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ بتوں کے شہر میں رہ رہے ہیں، لیکن گھر میں بت تراش ہے، بت بن رہا ہے، لیکن کیا کہا کہ نہیں، اپنے ہاتھوں والا خدا نہیں ہوتا۔ دماغ میں ایک سوچ آئی، ابھی لڑکے سے ہیں، ابھی تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں، نوجوانی کی عمر ہے، اور دل میں خیال آیا کہ اللہ یہ نہیں ہوتا، اللہ تو کوئی ایسی طاقت ہونی چاہیے، رب تو کوئی ایسی طاقت ہونی چاہیے جو بہت بڑی طاقت ہو، جو ہمیں چلائے، جو ہماری بات مانے، ہماری دعائیں قبول کرے، لیکن وہ کون ہے یہ نہیں پتا چلا۔ چنانچہ جب رات ہوئی، اس پر تاری ہوئی، تو اس نے ایک تارا دیکھا، کہا یہ میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولا ڈوب جانے والوں کا تمہیں گرویدہ ہی نہیں، یعنی اللہ ڈوبنے والا نہیں ہو سکتا۔ چاند نکل کے آیا تو جو تارا تھا، تارے کی روشنی بالکل کم ہو گئی اور چاند کی روشنی بڑھ گئی، تو اس نے کہا ہاں یہ چاند میرا۔ پھر جب چاند چمکتا ہوا نظر آیا تو کہا ہاں یہ میرا رب، مگر جب وہ بھی ڈوب گیا، یعنی چاند پوری رات انہوں نے چاند کو خدا بنائے رکھا، اور صبح جب سورج انکل آئے تو چاند کی تو روشنی کہیں چلی گئی اور سورج نے تو پورا کا پورا روشن کر دیا۔ تو اس نے کہا ہاں یہ ہے سب سے زیادہ روشن، اس نے تو ہر چیز روشن کر دی، بس یہی میرا خدا۔ اور پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی ہوتی تو میں بھی گمراہوں میں بھی شامل ہو جاتا، یعنی اس پر بھی انہوں نے شکر ادا کیا، انہوں نے کہا ہاں ہاں شکر کہ مجھے پتا چل گیا کہ یہ تو چاند بھی ڈوب گیا، میں تو اس کو خدا بنا کے بیٹھا ہوا تھا۔ سورج کو روشن دیکھا تو کہا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا بھی ہے، مگر پھر کیا ہوا، پورا دن سورج رب بنا رہا، مگر جب شام ہونے کی باری آئی تو سورج بھی کہاں جا رہا ہے، اب سورج بھی ڈوبنا شروع ہو گیا۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، جب وہ بھی ڈوبنے لگا تو ابراہیم پکار اٹھا، اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک بنا دو، نہ میں سورج کو پوجوں گا، نہ میں چاند کو پوجوں گا، نہ میں ستاروں کو پوجوں گا، نہ میں تمہارے ان خداؤں کو پوجوں گا، میں تو سب چیزوں سے بیزار ہوں۔ اب انہوں نے جو دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اب فوج ہے نا کہ اللہ کون ہے تو، یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں ہے تو کوئی تو ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم ابراہیم کو نظام سلطنت دکھاتے رہتے تھے، ساری چیزوں پہ ہم نے غور کروایا، آخر میں پھر ہم نے اس کو ہدایت کیا کہا انہوں نے کہ میں نے تو یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کہ کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو؟
حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھائی اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب ہی کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ اب کیا ہوا کہ جب انہوں نے کھلے عام بتوں کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو انہوں نے کہا ہمارے تو کسی بت کی مار پڑ گئی ہے۔ اسی طرح سے آپ وسلم کو بھی کہا تھا، کفار مکہ بھی یہی کہتے تھے، ہمارا کوئی بت ناراض ہوا ہے، کسی کی جو ہے نا وہ گستاخی کی ہے اس نے، ان کی کسی کی مار پڑی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کیا کہا کہ ہمارے کسی خدا کی اس پہ مار پڑ گئی ہے کہ یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگا۔ ان کا میں کسی تمہارے بتوں سے میں ڈرتا نہیں ہوں، انہوں نے کہا تمہارے اوپر تو عذاب نازل ہو جائے گا ہمارے بتوں کا، ان کا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتا۔ ہاں میرا رب ہی اگر کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے، اور میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، پھر کیا تم ہوش میں نہیں آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو سے کیسے ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے؟ یعنی اللہ جو حقیقی رب ہے تم اس کے ساتھ شریک بنا رہے ہو اور تم نہیں ڈر رہے، تو میں تو ان جھوٹے خداؤں کے ساتھ اللہ کو کہہ رہا ہوں کہ بھئی اصل میں اللہ وہ ہے، میں کیوں ڈروں؟ میں تو سچا ہوں جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی، تم ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی۔ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اور اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو، یعنی تمہیں ڈرنا چاہیے، مجھے تو نہیں ڈرنا چاہیے۔ حقیقت میں تو امن انہی کے لیے ہے، اور راہ راست پر بھی وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا۔ ایمان کو آلودہ کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور آلودگی کس کو کہتے ہیں؟ ہمارے دماغ میں صرف پولوشن ہے۔ اچھا پولوشن کیا کرتی ہے؟ گندگی، ملاوٹ، آلودہ کر لینا، یعنی ایک صاف ستھری چیز تھی اس کو گندا کر لیا، اس کے اوپر کوئی ہاتھ لگ گیا، کیا ہوا؟ گندی ہو گئی، آلودہ ہو گئی۔ تو اللہ نے انہوں نے کیا کہا حضرت ابراہیم نے کہ شرک کر کے تم کیا کرتے ہو؟ اپنے ایمانوں کو آلودہ کر لیتے ہو، اس کو گندا کر لیتے ہو، اس ایمان میں ملاوٹ کر دیتے ہو۔ اخلاص، ہاں اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ اخلاص، بالکل خالص کر لو اپنا آپ کو اللہ کے لیے، اپنے ایمانوں کو خالص کر دو، پیور خالص چیز، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بالکل خالص چیز ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے، تو اس کا اپوزٹ خالص ہو۔ یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی، ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبے عطا کرتے ہیں۔ حق یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا اور علیم ہے۔ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی، وہی راہ راست جو اس سے پہلے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی، انہی کی نسل سے۔ کس کی نسل سے تھے یہ سب؟ ابراہیم کی نسل سے۔ اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی اللہ فرماتا ہے کہ اس طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیتے ہیں، اور اسی کی اولاد سے ہم نے زکریا علیہ السلام، یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام کو سیدھی راہ دکھائی۔ یہ سب کے سب ہر ایک ان میں سے صالح تھا۔ اسی کے خاندان سے ہم نے اسماعیل علیہ السلام، الیسی اور یونس اور لوط کو راستہ دکھایا، یعنی یہ سارے کس کے خاندان سے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان سے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی، نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائی بندوں میں سے بہتوں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا اور سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی، اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کو سونپ دی ہے یہ نعمت؟ آپ کس کو سونپی ہے یہ نعمت؟ ہمیں سونپی ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہے نا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم چلو اور کہہ دو کہ میں اس تبلیغ کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے۔ ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا جب کہا کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو پھر کیا وہ کتاب جسے موسیٰ لایا تھا، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، کچھ دکھاتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا جو تمہیں حاصل نہ تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو، آخر اس کو نازل کرنے والا پھر کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی ذلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو۔ اسی کتاب کی طرح یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی خیر و برکت والی، اس چیز کی تصدیق کرتی ہے جو اس سے پہلے آئی تھی، اور اس لیے نازل کی گئی ہے کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز یعنی مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کر دو۔ جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے یا کہے کہ مجھ پر وحی آئی ہے
حالانکہ اس کے اوپر کوئی وحی نہ کی گئی ہو، یا جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھاؤں گا، کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ وہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوتے ہیں لاؤ نکالو آج اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت لگا کر، تہمت رکھ کر ناحق بکا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشی دکھاتے تھے۔ اور اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تنے تنہا ہمارے سامنے حاضر ہو گئے جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ اکیلا پیدا کیا تھا، جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا تو وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، اب ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم سمجھتے تھے کہ وہ تمہارا کام بنانے میں بھی ان کا کوئی حصہ ہے، تمہارے آپس کے سب رابطے ٹوٹ گئے اور وہ سب تم سے گم ہو گئے جن کا تم زوم رکھتے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، کتنا کلیئر کر دیا۔ دنیا میں جس جس سے تم آس لگا کے رکھتے تھے، جس جس نے تمہیں کہا تھا کہ ہم تمہیں چھڑا لیں گے، یہ فلاں بابا تمہیں چھڑا لے گا، فلاں پیر ان کی سفارش ہو جائے گی، فلاں بچا لے گا، اللہ کہے گا آخرت میں سب رابطے تمہارے ٹوٹ جائیں گے۔ اللہ حقیقت سامنے کھول کے رکھے گا۔ اور کیا کھول کے رکھے گا اللہ؟ اللہ یہ کھول کے رکھ دے گا وہ سارے رابطے تمہارے ٹوٹ کے رہ جائیں گے اور وہ سب تم سے گم ہوگا جن کا تم زوم رکھتے تھے۔ دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، وہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے خارج کرتا ہے، یہ سارے کام کرنے والا تو اللہ ہے، پھر تم کدھر بہ کے جا رہے ہو؟ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، اسی نے رات کو سکون کا وقت بنایا، اسی نے چاند اور سورج کے طلوع اور غروب کا حساب مقرر کیا، یہ سب اسی زبردست قدرت اور علم رکھنے والے کے ٹھہرائے ہوئے اندازے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا۔ ستاروں کو کس چیز کا ذریعہ بنایا؟ راستہ معلوم۔ ہم نے اس کو کس چیز کا ذریعہ بنا لیا؟ فیوچر معلوم ہے نا۔ اللہ نے کیا کہا کہ اس نے تمہارے لیے ستاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا، دیکھو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کرتی ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے ایک متنفس سے تم کو پیدا کیا، پھر ہر ایک کے لیے ایک جائے قرار ہے اور ایک اس کے سونپے جانے کی جگہ ہے۔ یہ نشانیاں ہم نے واضح کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات اگائی، پھر اس سے ہرے ہرے کھیت اور درخت پیدا کیے، پھر ان سے تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے نکالے اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ کے مارے جھکے پڑتے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں، اور پھر ہر ایک کی خصوصیات جدا جدا بھی ہیں۔ یہ درخت جب پھلتے ہیں تو ان میں پھل آنے اور ان کے پکنے کی کیفیت ذرا غور کی نظر سے دیکھو، ان چیزوں میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے۔ کتنی بڑی نشانی اللہ نے بیان، یہ جو کھجور ہے، انگور ہے، زیتون ہے، انار کے باغ ہیں، اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا کہ ان سب کے پکنے کی کیفیت کے اوپر ذرا غور کرو، کیسے ان کو اللہ پکاتا ہے؟ اللہ ان کو کیسے پکاتا ہے؟ ایک ہی پانی، ایک ہی مٹی، ایک ہی مالی لگا رہا ہے، ایک ہی ایریا میں لگ رہے ہیں، لیکن ایک طرف ناریل لگ رہا ہے کہ اس کو آپ جب تک چھری سے نہیں کاٹیں گے وہ نہیں ٹوٹے گا، اور اسی کے برابر میں انگور کی بیل لگی ہوئی ہے، ہلکا سا دباؤ تو رو پڑتا ہے، آنسو باہر آ جاتا۔ کیا کمبینیشن ہے دیکھیں نا، وہی پانی ہے، وہی زمین ہے، وہی مٹی ہے، وہی مالی ہے، لیکن ایک کیسا ہے اور ایک کیسا ہے؟ ایک کا ذائقہ کیسا ہے؟ تینوں کا ذائقہ کیسا ہے؟ بالکل ہی الگ، کھٹا کھٹا سا کچھ، سب کے منہ میں پانی آ رہا ہے نا روزے کے اندر۔ یہ کیا چیز ہے کہ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آ جاتا ہے؟ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو دماغ ہوتا ہے وہ اس کو اسی وقت سوچتا ہے اور اس کا ذائقہ ہماری زبان کے اوپر لا کے اور ہماری زبانوں میں پانی آ جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ کہاں ہے ابھی ہمارے تو پاس؟ کسی کے پاس بھی نہیں، ہم تو دیکھ بھی نہیں رہے، ابھی تو صرف سوچا ہے کہ لیمو کھٹا کھٹا ہوتا ہے، تینوں کھٹے کھٹے ہوتے ہیں، ذائقہ کیسا ہوتا ہے؟ اور اسی کے ساتھ دیکھیں ذرا تربوز سائز کیا ہے اور اندر سے نکلتا کیسا ہے؟ میٹھا، اور بالکل پانی جیسا واٹری بالکل۔ ایک طرف آم بادشاہ بنا دیا، کھاتے رہو تو دل ہی نہ بھرے۔ اللہ کہتا ہے ان سب کے پکنے میں، اگنے میں، دانے کو زمین میں ڈالنے سے لے کر، ان کے پھوٹنے سے لے کر، اور ان کے بڑے ہونے سے لے کر، اور ان کے تمہارے کھانے تک کے اندر نشانیاں ہیں اگر تم غور کرو تو صحیح۔ تمہیں کھانے سے مطلب تمہارے ڈیلی فروٹ چاٹ بنتی ہے، بنتی رہے، سارے فروٹ تم اکٹھے کر کے بھی کھا جاتے ہو، غور کرنے کے لیے تیار، جب کھا رہے ہوتے ہو تب بھی سوچا کرو
اور مختلف ذائقے ہوتے ہیں، لیکن ہم فروٹ چاٹ میں ملا کے ایک ہی طرح سے کھا لیتے ہیں. کلرز دیکھیں کتنے خوبصورت. اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں نا، اللہ تعالیٰ کے ذائقے ہیں جو اس نے سارے دیے ہیں، اور آپ کی پسند ہے. کسی کو کیسا پسند ہوتا ہے، کسی کو کیسا پسند ہوتا ہے. اللہ نے چوائس رکھی. تمہیں ایسا پسند ہے تم ایسا کھا لو، تمہیں ایسا پسند ہے تم ایسا کھا لو، لیکن کھاتے ہوئے شکر گزاری مت بھولو، اس کے اوپر غور و فکر کرنا مت بھولو. اللہ کہتا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرا دیا. اب ایک دم سے جن آ گئے، ڈریے گا نہیں، یہاں پہ نہیں آئے، قرآن میں آئے. ہاں ہوں گے، کلاس لے رہے ہوں گے، بالکل کوئی شک نہیں ہے. جنات ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، اس پر بھی لوگوں نے جنات کو اللہ کا شریک. اب جنات کو کیسے شریک بنایا؟ جنات کو کیسے بناتے تھے شریک؟ جب کسی سناٹے والی جگہ پر جاتے تھے، جب کسی غیر آباد جگہ پر جاتے تھے، یہ ایک طریقہ کار تھا. یہ ہمیں بھی ہماری نانی نے نا ہمیں بھی بچپن میں کیا سکھایا ہوا تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ ہم جیسے کسی دور جگہ کھیلنے چلے جاتے تھے، یا کوئی ایک آدھ جگہ ہمارے یہاں مشہور تھی، ایک لکڑی کی ٹال، بہت بڑی، بہت بڑے ایریا تھا جہاں لکڑیاں درخت کاٹ کاٹ کے وہاں پہ رکھے جاتے تھے، اور پھر وہ سیل ہوتے تھے نا، بکتے تھے باقاعدہ. اس کو ٹال کہتے تھے، یہ لکڑی کی ٹال بہت بڑی تھی وہ. تو اکثر وہاں پہ نا بیری کے درخت لگے ہوئے تھے، تو وہاں کے بارے میں کہا جاتا کہتا تھا کہ بھائی ان بیری کے درختوں کے پاس سے مت گزرا کرو، اور یہاں پہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں یہ. تو ہماری نانی نے نا، مجھے ابھی بھی یاد آتا ہے کہ ہماری نانی ہمیں کہتی تھی کہ جب وہاں سے گزرا کرو نا، تو کہتی بھی جایا کرو کہ بھائی آپ تو ہمارے نانا اور ہمارے ماموں کی طرح سے ہیں، مطلب ہم تو آپ کی بیٹیوں جیسے ہیں. بچپن سے ہمیں ہماری نانی امی نے یہ سکھایا ہوتا. آپ بھی امی بھی یہی بول رہی ہوتی ہیں. تو کہنے کا کیا مطلب ہوا کہ آپ ان کی پروٹیکشن میں آ جائیں گے. یہ ایک اس کی دوسری شکل تھی جو یہ کیا کرتے تھے. یہ کیا کرتے تھے، رائج تھا کہ جب کسی غیر آباد جگہ پر جاتے تھے، جب کسی سناٹے والی جگہ پر جاتے تھے، تو یہ جا کر وہاں پہ کیا کہتے تھے، میں اس علاقے کے اندر جو جن رہتا ہے اس کی پناہ مانگتا ہوں. تو کیا کیا، اب جنات کو جس کو پتا چلا کہ اچھا میری پناہ مانگ رہے ہیں یہ، وہ تو ویسے ہی چوڑا ہو گیا. تو وہ پھر وہ ڈراتا تھا. تو یہ اس کو خدا بنا لیتے تھے کہ نہیں نہیں نہیں، تم ہمیں کچھ بھی نہیں کہنا، ہم بھی تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گے، بس دیکھو دب کے رہتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان میں سے کچھ لوگوں نے جنات کو خدا بنا لیا، جنوں کو. حالانکہ وہ ان کا خالق ہے، یعنی اللہ سب کا خالق تو اللہ ہے، اور بے جانے بوجھے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا دی. حالانکہ وہ پاک اور بالا تر ہے ان باتوں سے جو یہ کہتے ہیں. وہ تو آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے. اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے؟ اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ ہے اللہ تمہارا رب، کوئی اس خدا اس کے سوا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق، لہٰذا تم اس کی بندگی کرو. اور وہ ہر چیز کا کفیل ہے، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. کیا مطلب ہوا اس آیت کا؟ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے. کسی کو محفل میں نہیں پتا چل رہا ہوتا، لیکن آپ کے برابر کے اندر ہاتھ چل رہے ہوتے ہیں. ہاتھ کسی کو چٹکی بھر رہے ہیں، آپ کسی کو کچھ کر رہے ہیں، کسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں. آپس میں دو لوگوں نے آنکھوں آنکھوں میں کوئی بات کی، پوری محفل کو نہیں پتا چلا. اللہ کہتا ہے میں نے نگاہیں پالی ہیں. اللہ کو پتا چل گیا یہاں کیا چل رہا ہے. لگ رہا ہے تمہیں نہیں پتا چلتا، تمہاری آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی، وہ تمہاری آنکھوں کو پا لیتا ہے. اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ نہایت باریک بین ہے اور باخبر بھی ہے. دیکھو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت کی روشنیاں آ گئی ہیں. اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، اور جو اندھا بن کر بنے گا وہ خود نقصان اٹھائے گا. بینائی سے کام لے گا کیا مطلب؟ جو کچھ اس کو نظر آ رہا ہے. آنکھیں، ایک تو یہ آنکھیں ہوتی ہیں نا جو بظاہر نظر آ رہی ہیں. ایک آنکھ آپ کی دماغ کی اور عقل کی بھی ہوتی ہے، جو کب بند ہو جاتی ہے؟ جب آپ کیا کرتے ہیں؟ تکبر کرتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں، سوچنا ہی نہیں چاہتے، اس رخ پر جانا ہی نہیں چاہتے. تو اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، گمراہی پہ آ جاتے. جب اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے، آپ کی جو عقل والی آنکھ ہوتی ہے اس کو بند کر دیتا ہے. اللہ کیا کہتا ہے، ہم پردے ڈال دیتے ہیں. اب ان کو نظر تو آ رہا ہے، بظاہر تو سب کچھ نظر آ رہا ہے، لیکن ان کو سمجھ کچھ بھی نہیں آ رہا. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ہم اپنی کسی سوچ کے اندر ہوتے ہیں، برابر والے نے کوئی لمبی بات کر دی ہوتی ہے اور آپ کو ایک لفظ سمجھ میں نہیں آتا. اکثر ہو جاتا ہے نا. تو یہ پریکٹیکل ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ ہمارے برابر میں بیٹھا ہوا ایک شخص ہمیں کوئی بات کہہ رہا ہے، ہمیں ہی کہہ رہا ہے، لیکن ہمارا دماغ اس وقت کسی اور جگہ پہ لگا ہوا، ہمیں ایک لفظ بھی سمجھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس طرح کرتا ہوں. کب کرتا ہوں؟ جب کسی کے اندر برائی آ جاتی ہے، جب کوئی آنا نہیں چاہتا، پھر میں غصے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے بس تم آؤ ہی مت، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئے گا. تو اللہ کہتا ہے تم ان سے کہو کہ میں تم پر کوئی پاسبان نہیں ہوں.
اسی طرح ہم اپنی آیات کو بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں، اور اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ کہیں کہ تم کسی سے پڑھ کر آئے ہو، اور جو لوگ علم رکھتے ہیں اور ان پر ہم حقیقت کو روشن کر دیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کی پیروی کیے جاؤ جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، کیونکہ اس ایک رب کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، اور ان مشرکین کے پیچھے نہ پڑو۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو وہ خود ایسا بندوبست کر سکتا تھا کہ یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ تم کو ہم نے ان پر پاسبان مقرر نہیں کیا۔ اتنی دیر کے اندر کتنی دفعہ آ گئی یہ بات، اور نہ تم کوئی ان پر حوالہ دار۔ اس دفعہ آج ہی کی کلاس میں چوتھی دفعہ یہ بات ہے کہ نہ تم حوالہ دار ہو نہ پاسبان ہو، تمہیں اللہ نے یہ نہیں کہا تم ان کے پیچھے مت پڑو، بات بتا دو، اس کے بعد ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو۔ اور اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو۔ دیکھیں یہ ہے حکم، انڈر لائن کریں ذرا اس کو، بہت اہم حکم ہے۔ اے ایمان لانے والو، یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں تم گالیاں مت دو، اگر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ شرک سے آگے بڑھ کر جہالت کی بنا پر اللہ کو گالیاں۔ یعنی اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تم ان کے خداؤں کو برا بھلا کہو گے، یہ تمہارے خداؤں کو خدا کو کہنا شروع کر دیں گے، اور تمہارا خدا تو پھر سچا خدا ہے، یہ تو جاہل لوگ ہیں، تو اس لیے تم مت کہو۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں مت دو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اپنے ماں باپ کو کون گالی دے سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ جواب میں کیا کرے گا؟ تمہارے ماں باپ کو تو تم اپنے ماں باپ کو گالی کس نے پڑھوائی؟ آپ نے خود نے پڑھوائی۔ تو اس لیے حکم دیا کہ کسی کے بھی ماں باپ کو گالی مت دو، کسی کے خداؤں کو برا مت کہو، ڈائریکٹ کھڑے ہو کہ آپ یہ مت کہو کہ تمہارا تو یہ خدا نہ خواستہ یہ اور یہ ایسا ہے، نہیں، منع کیا۔ ہم نے تو اسی طرح ہر گروہ کے لیے اس کے عمل کو خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس وقت وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ لوگ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اگر کوئی نشانی ہمارے سامنے آ جائے تو ہم اس پر ایمان لے آئیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیسے سمجھایا جائے کہ اگر نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ہم اسی طرح ان کے دلوں اور نگاہوں کو پھیر رہے ہیں جس طرح یہ پہلی مرتبہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، ہم انہیں ان کی سرکشی ہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر ہم فرشتے بھی ان پر نازل کر دیتے اور مردے ان سے باتیں کرنے لگتے اور دنیا بھر کی چیزوں کو ہم ان کی آنکھوں کے سامنے جمع کر دیتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اتنے ڈھیٹ ہیں، اتنے پکے ہیں کہ مردے بھی اٹھ کے ان سے باتیں کرتے تو ایمان نہیں لاتے، اللہ یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ ایمان لے آئے، یعنی اللہ ہی اگر ان کے اوپر زبردستی ایمان مسلط کر دے تو یہ ایمان لائے۔ مگر اکثر لوگ نادانی کی باتیں کرتے ہیں، اور ہم نے تو اسی طرح ہمیشہ شیطان انسانوں اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا دشمن بنایا، یعنی شیاطین جن اور شیاطین انسان یہ آپس میں دوست ہوتے اور ہر نبی کا دشمن بنایا ہے ان لوگوں کو جو ایک دوسرے پر خوشائند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القا کرتے ہیں۔ القا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، وسوسے کرتے ہیں۔ اگر تمہارے رب کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ ایسا نہ کرے تو وہ کبھی نہ کرتے، بس تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کی جھوٹ بازیوں میں یہ جو بھی جھوٹ کرتے ہیں کرتے رہیں۔ یہ سب ہم انہیں اس لیے کرنے دے رہے ہیں کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دل اس خوشنما دھوکے کی طرف مائل ہوں اور وہ اس سے راضی ہو جائیں اور ان برائیوں کو کرنے لگے جن کو وہ کرنا چاہتے ہیں۔ پھر جب یہ حال یہ ہے کہ تو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، حالانکہ اس نے پوری تفصیل کے ساتھ تمہاری طرف کتاب نازل کر دی ہے، اور جن لوگوں کو ہم نے تم سے پہلے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب تمہارے رب ہی کی طرف سے حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، لہٰذا تم شک کرنے والوں میں شامل نہ ہو۔ تمہارے رب کی بات سچائی اور انصاف کے اعتبار سے کامل ہے، کوئی اس کے فرامین کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، اور وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر تم ان لوگوں کی اکثریت کے کہنے پر چلو جو زمین میں بستے ہیں تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گے، وہ تو محض گمان پر چلتے ہیں اور قیاس آرائیاں کرتے ہیں۔ در حقیقت تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کے راستے سے ہٹا ہوا ہے اور کون سیدھی راہ پر ہے۔ پھر اگر تم لوگ اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہو تو جس جانور پر اللہ کا نام لیا گیا ہو اس کا گوشت کھاؤ، آخر کیا وجہ ہے کہ تم وہ چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو؟ حالانکہ جن چیزوں کے استعمال حالت استضرار کے سوا، یعنی ایسی حالت جو مجبوری کی حالت ہوتی ہے، اس کے سوا تمام دوسری حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، ان کی تفصیل وہ تمہیں بتا چکا ہے۔ بکثرت لوگوں کا حال یہ ہے کہ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات کی بنا پر گمراہ کن باتیں کرتے ہیں۔ ان حد سے گزرنے والوں کو تمہارا رب خوب جانتا ہے، تم کھلے گناہوں سے بھی بچو اور چھپے گناہوں سے بھی، اور جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ اپنی اس کمائی کا بدلہ پا کر رہیں گے۔ اور جس جانور کو اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو اس کا گوشت نہ کھاؤ، ایسا کرنا فسق ہے۔ شیاطین اپنے ساتھیوں کے دلوں میں شکوک اور اعتراضات القا کرتے ہیں تاکہ وہ تم سے جھگڑا کریں۔
لیکن اگر تم نے ان کی اطاعت قبول کر لی تو تم یقیناً مشرک ہو۔ کیا وہ شخص جو پہلے مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی بخشی اور اس کو روشنی عطا کی، وہ روشنی عطا کی جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان زندگی کی راہ طے کرتا ہے، اس شخص کی طرح سے ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہوا ہو اور کسی طرح سے ان سے نہ نکلتا ہو؟ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وہ شخص جو مردہ تھا، یعنی اسلام سے پہلے یا اسلام قبول کرنے سے پہلے کی جو کیفیت ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی ہی نہیں قرار دیا۔ کیا قرار دیا؟ مردہ۔ جب تم اللہ کو ماننے لگو، اس کی فرمانبرداری کرنے لگو، اس کو جاننے لگو، اس کی پہچان ہو جائے تمہیں، تو یہ ہے دراصل اصل زندگی۔ اس سے پہلے کی جو زندگی تھی وہ تو دراصل مردہ زندگی تھی، وہ تمہاری زندگی تھی ہی نہیں، کیونکہ اس وقت تم اپنے رب کو نہیں پہچانتے۔ اللہ نے کیا کہا؟ کافروں کے لیے تو اس طرح کے اسی طرح ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور اسی طرح ہم نے ہر بستی میں اس کے بڑے بڑے مجرموں کو لگا دیا کہ وہ وہاں اپنے مکر و فریب کا جال پھیلائیں۔ دراصل وہ اپنے فریب کے جال میں آپ پھنستے ہیں مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ جب ان کے سامنے کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ چیز خود ہم کو نہ دے دی جائے جو اللہ کے رسول کو دی گئی، یعنی جو وہی اللہ کے رسول پر آتی ہے جب تک ہمارے اوپر نہیں آئے گی تب تک ہم نہیں مانیں گے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اپنی پیغامبری کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ قریب ہے وہ وقت جب یہ مجرم اپنی مکاریوں کی پاداش میں اللہ کے ہاں ذلت اور سخت عذاب سے دوچار ہوں گے۔ بس یہ حقیقت ہے کہ جسے اللہ ہدایت بخشنے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہی میں ڈالنے کا ارادہ کرتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے، اور ایسا بھیجتا ہے کہ اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جیسے ہی آپ ان کو دین کی طرف کوئی بات کرنے لگے ان کی حالت خراب ہو جاتی، اللہ کہتا ہے ان کا سینہ ایسے بھج جاتا ہے، لگتا ہے روح ہی نکل جائے گی، اور اسلام کا تصور کرتے ہی اسے یوں معلوم ہونے لگتا ہے گویا اس کی روح آسمان کی طرف پرواز کر رہی ہے۔ اس طرح اللہ حق سے فرار اور نفرت کی ناپاکی ان لوگوں پر مسلط کر دیتا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ حالانکہ یہ راستہ تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے، اور اس کے نشانات ان لوگوں کے لیے واضح کر دیے گئے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس سلامتی کا گھر ہے اور وہ ان کا سرپرست ہے، اس صحیح طرز عمل کی وجہ سے جو انہوں نے اختیار کیا ہے۔ جس روز اللہ ان سب لوگوں کو گھیر کر جمع کرے گا اس روز وہ جنوں سے خطاب کر کے فرمائے گا، اے گروہ جن، تم نے خوب نوح انسانی پر اپنا ہاتھ صاف کیا۔ انسانوں میں سے جو ان کے رفیق تھے وہ عرض کریں گے پروردگار ہم میں سے ہر ایک نے دوسرے کو خوب استعمال کیا ہے۔ کیا کہا؟ اللہ جنات کو خطاب کر کے کہے گا کہ اے جنوں تم نے انسانوں کے اوپر خوب اپنا ہاتھ صاف کیا، یعنی تم ان کے اوپر مسلط رہتے تھے، ان کو ورغلاتے تھے، ان کو دوسری طرف لے کے جاتے تھے، تو جو انسانوں میں سے ان کے دوست ہوں گے جنہوں نے ان کو جنات کو قابو میں کرنے والے ہوتے ہیں نا، جن کے موکل ہوتے ہیں، جو ان سے خوب اپنے مطلب کے کام کرواتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں، جو ان کے ذریعے غلط غلط کام کرتے ہیں، وہ اٹھ کے کہے گا اللہ ہم میں سے ہر ایک نے ایک دوسرے کو خوب استعمال کیا، یعنی ہم دونوں ایک دوسرے کو خوب استعمال کر کے آئے، اور اب ہم اس وقت پر آ پہنچے ہیں جو تو نے ہمارے لیے مقرر کیا تھا۔ اللہ فرمائے گا اچھا اب آگ تمہارا ٹھکانہ ہے اور اس میں تم ہمیشہ رہو، اور اس سے بچیں گے صرف وہی لوگ جنہیں اللہ بچانا چاہے گا۔ بے شک تمہارا رب دانا اور علیم ہے، دیکھو اس طرح ہم آخرت میں ظالموں کو ایک دوسرے کا ساتھی بنائیں گے اس کمائی کی وجہ سے جو اس دنیا میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کرتے تھے۔ اس موقع پر اللہ ان سے یہ بھی پوچھے گا، اے گروہ جن و انس، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو میری آیات سناتے اور اس دن کے انجام سے ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں، ہم اپنے خلاف خود گواہی دیتے ہیں، آج دنیا کی زندگی نے ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، مگر اس وقت یہ خود اپنے خلاف گواہی دیں گے کہ وہ کافر تھے۔ یہ شہادت ان سے اس لیے لی جائے گی کہ یہ ثابت ہو جائے تمہارا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ تباہ کرنے والا نہیں تھا جبکہ ان کے باشندے حقیقت سے ناواقف ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بستی اللہ تعالیٰ ظلم کر کے بستی کو تباہ کر دے کہ اس بستی کے اندر ابھی تک پیغام پہنچا ہی نہیں ہے۔ ابھی 2-3 دن سے میرے پاس نا کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں، اتنی پیاری ویڈیوز ہیں، میں گروپ میں بھیجوں گی آپ کو، ساؤتھ افریقہ کی ہیں، اور سارے یہ جو بلیک ہوتے ہیں ان کی ہیں، اور ان کے نا بڑے بڑے مدرسے ہیں، اور ان مدرسوں کے اندر عورتیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اور وہ باقاعدہ قرآن کو اتنی کوئی خوبصورت اتنی پیاری تلاوت کے اندر وہ اکٹھا پڑھ رہے ہیں، اتنا پیارا آپ یقین کریں، بلکہ شاید میں نے ایک ویڈیو جو ہے نا وہ سیو بھی کی تھی، اتنی خوبصورت، میرا تو دل نا، اب میں نے ایک سیو کر لی نا تو ظاہر ہے میرے پاس بار بار وہی چیزیں وہ دکھا رہا ہے، اور اتنا اچھا۔ اللہ کہتا ہے اب وہ کون لوگ ہیں؟ یہ لوگ وہ لوگ ہیں جو پورے کپڑے بھی نہیں پہنتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی عورتیں کس طرح کے ڈریسز پہن کے جنگلوں کے اندر کام کر رہی ہوتی ہیں، ان کو سطر کا بھی نہیں پتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی اپنے بندے بھیج دیے، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، یہ چپل نہیں پہنتے، ان کے پیروں میں چپل نہیں ہے بچوں کے، لیکن آپ ان بچوں کی آواز سنیں، کوئی قرآن، وہ حفاظ ہیں، وہ حفاظ
ایسے بالکل ذرا ذرا سے جیسے جھگیاں نہیں ہوتی ہمارے یہاں، وہ جھگیاں انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں. ان کے جو رہنے کی جگہ ہے، مدرسے جو ہیں وہ جھگیاں ہیں، اور وہ زمین مٹی کی ان کی زمین ہے، کوئی ان کو کچھ فرش تک نہیں ہے پکا، اور وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور قرآن جو وہ پڑھ رہے ہیں اور حافظ بن رہے ہیں. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ میں بستیوں کو ظلم کے ساتھ نہیں تباہ کرتا، ہر بستی کے اندر میں کسی نہ کسی کو بھیجتا ہوں، اس کے لوگوں کو پہلے میں الرٹ کرتا ہوں، ان کو نصیحت پہنچاتا ہوں، جب وہ نہیں مانتے ناواقف لوگوں کو میں وہ نہیں کرتا، ظلم سے نہیں ختم کرتا. ہر شخص کا درجہ اس کے لحاظ سے، اس کے عمل کے لحاظ سے ہے، اور تمہارا رب لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. تمہارا رب بے نیاز ہے اور مہربانی اس کا شیوا ہے. اگر وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور تمہاری جگہ دوسرے جن لوگوں کو چاہے لے آئے، جس طرح اس نے تمہیں کچھ اور لوگوں کی نسل سے اٹھایا. تم سے جس چیز کا وعدہ کیا جا رہا ہے وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم خدا کو عاجز کر دینے کی طاقت نہیں رکھتے. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ لوگوں تم اپنی جگہ عمل کرتے رہو، میں بھی اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں. قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا انجام کار کس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. بہرحال یہ حقیقت ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکتے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر دوبارہ سے وہی بات آ گئی نا، ریپلیس کر سکتا ہوں میں تمہیں بھی، تو میں نے ریپلیس کیا ہے نا کسی کی جگہ. تو تم یہ بے خوف کیسے ہو گئے کہ میں تمہیں تمہاری جگہ کسی کو نہیں لے کر آ سکتا؟ میں سب کچھ کر سکتا ہوں. بس اللہ سے دعاؤں میں ضرور یہ دعا مانگا کریں، اللہ ہمیں ریپلیس مت کیجیے، ہماری جگہ کسی کو مت اٹھائیے، ہماری نسلوں کو ختم کر کے کسی اور کو مت وہ جگہ دیجیے. بے شک تیرے دین میں اور لوگ آئیں، اور لوگ آئیں، ہم بھی چاہتے ہیں کہ تیرے دین میں اور لوگ آئیں، لیکن ہماری جگہ کسی کو نہ. ان لوگوں نے اللہ کے لیے خود اسی کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور مویشیوں میں سے ایک حصہ مقرر کیا ہے. کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے ہے بزعم خود، اور یہ ہمارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے. پھر جو حصہ ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے لیے وہ تو اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن جو حصہ اللہ کے لیے ہے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا ہے. کیسے پہنچ جاتا ہے؟ کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ لوگ. کیا ہوتا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ جیسے ان کا سال بھر کا غلہ نکلتا تھا. غلہ کس کو کہتے ہیں؟ جو فصل ہوتی ہے، کوئی کسی بھی چیز کی فصل ہوتی ہے، وہ فصل جب اس کا آتا ہے وہاں سے، تو پھر کیا کرتے تھے کہ جب سارا مال آ جاتا تھا تو اس میں سے حصے ہوتے تھے، حصے کرتے تھے. تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ والا حصہ ہمارے خداؤں کا ہے، اور یہ والا حصہ جو ہے نا یہ اللہ کا ہے. اچھا، جو خداؤں کے لیے حصہ نکالتے تھے وہ بہت اچھا، جو اس میں سے اچھا مال ہوتا تھا وہ اپنے خداؤں کے لیے نکال لیتے تھے، اللہ کے لیے نکالتے تھے، برا برا نکال کے رکھتے تھے. اچھا پھر کیا ہوتا تھا؟ اب ہر سال انہوں نے سمجھے کہ 10,000 کا مال اپنے خداؤں کے لیے رکھا ہے اور 5,000 کا مال اللہ کے لیے رکھا ہے. اب کسی سال ان کی جو وہ تھی فصل تھی وہ کم ہو گئی، تو اب کیا کرتے تھے؟ اللہ کے مال میں سے نکال کے اپنے خداؤں کا پورا کر دیتے. کبھی ایسا نہیں کرتے تھے کہ خداؤں کا نکال کے اللہ کو کرتے. اللہ نے کیا کہا؟ جو ان کا جو بتوں کے متولی ہوتے تھے نا ان کو دے دیا جاتا تھا، جو وہ ان کا خیال رکھتے ہیں. جیسے وہ ابھی ہم پیچھے پڑھ کے گئے تھے نا، فال نکالنے والا، وہ فال نکالنے والے کے پاس جا کے پیسے دیتے تھے، اس کو کہتے تھے اب ہمیں ذرا یہ حبل کا ذرا جو یہ تیر ہے ان میں سے کوئی ایک تیر نکال اور بتا ہمیں کہ یہ حبل کیا کہہ رہا ہے. تو جو وہاں پہ بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، چوکیدار، وہ ان کے پاس ہے. مندروں میں بھی یہی ہوتا. ان کے خداؤں کا ہوتا ہے وہ اللہ کو نہیں پہنچتا، لیکن جو اللہ کا مال ہوتا تھا جو یہ خود نکالتے تھے وہ ان کے شریکوں کو پہنچ جاتا. کیسے برے فیصلے کرتے ہیں یہ. اور اسی طرح بہت سے مشرکوں کے لیے ان کے شریکوں نے اپنی اولاد کو قتل کرنا خوشنما بنا. کیا کہا انہوں نے؟ کہ اپنی اولاد کو ہی قتل کرنا. دو طرح سے اس کے بات آتی ہے. ایک تو یہ کہ باقاعدہ یہ اپنی اولادوں کو بھیٹ چڑھاتے ہیں، اپنی پہلی اولاد اس کو بھیٹ چڑھا دیں گے. جیسے اب یہ دیکھ لینا، یہ کیا ہے؟ یہ بھیٹ چڑھانا ہے نا. اپنی اولاد کو قتل کرنے سے بھی بدتر ہے نا، جو ابھی ہم ڈسکس کر کے گئے، جو گجرات کے اندر وہ مزار ہے جہاں پہ شاہدولہ کے چوہے چھوڑ دیے جاتے ہیں، جہاں پہ منت مانی جاتی ہے کہ ہماری پہلی اولاد ہوگی تو ہم آپ کو دے دیں گے. یہ کیا ہے؟ یہ بھیٹ چڑھانا ہے نا. تو اپنی اولادوں کا قتل انہوں نے، شیطان نے خوشنما بنا دیا، اور وہ خوش ہو کے دیتے ہیں کہ جی ہماری اولاد تو جی شاہدولہ کے وہاں پہ مزار پہ ہے، بڑا جی حضرت صاحب نے ہاتھ رکھا ہے، شاہ صاحب نے ہمارے بڑا ہاتھ رکھا ہوا ہے، ہمارے اوپر تو بڑے ان کی نظر کرم ہے، عنایت ہے، ہمارا بچہ مزار کے اوپر پڑا ہوا ہے. اور دوسری طرف کیا کہ ایبورشن کرنا. ایبورشن کو شیطان نے ایک بہت آسان عمل بنا دیا، کوئی مشکل نہیں ہے. آپ نہیں چاہتے بچہ، آپ جائیں، جا کے پورا قتل ہے، پورا قتل. یہ بات یاد، پورا قتل ہے. آپ جب تک آپ نہیں چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد کے اندر وقفہ ہو کسی بھی وجہ سے، جو ایک جائز وجہ اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، وہ عورت کی وجہ سے بتائی. عورت کا جسم اس قابل نہیں ہے، کمزور ہے، بیمار ہے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بھئی ایک بچے کے بعد اتنا گیپ ہونا چاہیے، یہ خاتون بس اتنے بچے یہ کر سکتی ہے، اس سے زیادہ اس کی ہمت نہیں ہے.
آج کل وہ اس طرح کی بچیاں تو ہیں ہی نہیں کہ جو پہلے زمانے کے اندر 10 10 15 15 بچے ہو جاتے تھے، مائیں جو ہے وہ پیدا کرتی رہتی تھی. اب تو نہ وہ خوراکیں اس طرح کی رہی ہے، نہ جسم ویسے رہے، نہ ہمت رہی ہے، نہ معاشرہ ویسا رہا ہے. آپ 2 4 بچے کر لیتے ہیں وہی بہت پورا ہو جاتا ہے، اسی میں بچی ختم ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت کے اندر جب میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بھائی نہیں اب اس بچی کو ذرا پرہیز کریں، تو ایسی صورت کے اندر خود سے آپ پرہیز کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ پریگننسی ہو گئی ہے، اب اگر ڈاکٹر یہ کہتا ہے کہ بھائی کسی بھی وجہ سے یہ ابارشن کرنا پڑے گا میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے، بچے کی جان کو خطرہ ہے یا ماں کی جان کو خطرہ ہے یا کوئی بھی ایسی بیماری ہے، صرف اس صورت کے اندر ابارشن. اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس کے اندر ابارشن. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ اس کی قتل کو اللہ تعالیٰ اس کے تمہاری اولادوں کے قتل کو بھی وہ خوشنما بنا دیتا ہے تاکہ ان کو ہلاکت میں مبتلا کرے. کیسے ہلاکت میں مبتلا کرے؟ اولاد کا قتل باقاعدہ قتل ہے اور ان پر ان کے دین کو مشتبہ بنا. اگر اللہ چاہتا تو یہ ایسا نہ کرتے، لہٰذا انہیں چھوڑ دو کہ اپنی افطرا پردازیوں میں لگے رہیں. کہتے ہیں کہ یہ جانور اور کھیت محفوظ نہیں ہے، انہیں صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جنہیں ہم کھلانا چاہیں، حالانکہ یہ پابندی ان کی خود ساختہ ہے. پھر کچھ جانور ہیں جن پر سواری اور بار برداری حرام کر دی گئی ہے، اور کچھ جانور ہیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ سب کچھ انہوں نے خود اللہ پر جھوٹ گھڑا ہے. عنقریب اللہ ان کی ان جھوٹ بازیوں کا بدلہ لے گا. تو یہ جھوٹ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹ میں ہے یہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، لیکن اگر وہ مردہ ہوگا تو دونوں اس کو کھانے میں شریک ہو سکتے ہیں. یہ باتیں جو انہوں نے گھڑ لی ہیں ان کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا. یقیناً یہ حکیم ہے، یقیناً وہ حکیم ہے اور سب باتوں کی اسے خبر ہے. کیا کہتے تھے؟ یہ جو جانور ہے اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اگر مردہ پیدا ہوگا تو ہم عورتیں اور ہم سب کھا سکتے ہیں، مردہ تو کھا ہی نہیں سکتے. اور اگر وہ زندہ ہوگا تو صرف ہمارے مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی. کہاں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کہتا ہے جھوٹ کہتے ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ. اللہ کہتا ہے ان سب باتوں کا بدلہ اللہ انہیں دے کر رہے گا، یقیناً وہ حکیم ہے اور اسے سب باتوں کی خبر ہے. یقیناً خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کیا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو پردازی کر کے حرام ٹھہرا لیا. یعنی ایک تو یہ کہ اپنی اولاد کو جہالت اور نادانی کی بنا پر قتل کر لیا. کس بنا پر؟ ہم افورڈ نہیں کر سکتے بچہ. اچھا آپ کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ٹائم دیا تھا نا، اب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچہ آ گیا ہے، پریگننسی ہو گئی ہے، اب آپ یہ کہہ کر کہ ہم تو افورڈ ہی نہیں کر سکتے تو جا کے ابارشن کروا کے آ جاؤ، اب نہیں ہے. اب یہ پورا قتل ہو. اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اللہ پر جھوٹ گھڑ کر انہوں نے حرام ٹھہرا لیا. یقیناً وہ بھٹک گئے اور ہرگز وہ راہ راست پانے والوں میں سے نہیں تھے. وہ اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اور تاستان اور نخلستان پیدا کیے، کھیتیاں اگائیں اور جن میں قسم قسم کے معقولات حاصل ہوتے ہیں، زیتون انار کے درخت پیدا کیے جن کے پھل صورت میں مشابہ اور مزے میں مختلف ہوتے ہیں. بہت سارے پھل ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں. اب کینو اور موسمی دونوں کا کلر بھی سیم، سائز بھی سیم، شکل بھی ملتی جلتی، ذائقہ 100% الگ. ایک بالکل میٹھی اور ایک کا ذائقہ بالکل کھٹا سا الگ بالکل. اللہ نے کیا کہا یہ شکل میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ذائقے میں بالکل مختلف ہوتے ہیں. کھاؤ ان کی پیداوار اور جبکہ یہ پھلیں اور اللہ کا حق ادا کرو جب ان کی فصل کاٹو. اللہ کا حق ادا کرنا کیا ہوتا ہے؟ صرف شکر. اللہ کا حصہ نکالنا ہوتا ہے. آپ کی جب فصل نکلے گی، کسی کی زمینیں ہیں تو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اس زمینوں کے اندر سے جتنی بھی فصل نکلے گی اس میں سے اللہ کا حصہ نکلے گا، چاہے وہ آپ 1% نکالیں چاہے جتنا آپ نکالیں، لیکن اللہ کا حصہ اس میں پہلے مال جب آئے گی فصل اسی وقت اس کے اندر سے الگ ہو جائے گا. ہاں صدقہ کریں، غریبوں کو بانٹیں، دے کر آئیں اس کے اندر سے. بالکل ایسا ہی میں اگلا جملہ یہی کہنے والی تھی کہ اسی طرح سے اپنے کاروباروں کے اندر اور اپنی تنخواہوں کے اندر بھی ایک یہ شروع میں ہی ابتدا سے یہ عادت ڈال لینی چاہیے کہ آپ کی تنخواہ کا ایک حصہ آپ اللہ کے لیے نکالیں. یعنی اگر کسی کی تنخواہ 50,000 ہے، 1,00,000 روپے جتنی بھی ہے، بہت زیادہ نہیں بھی نکالتا، 1,000 روپیہ نکال، ہر مہینے کا 1,000 روپیہ. بہت ہی کم ہے تنخواہ، 500 نکال دے، 100 نکال دے. اللہ کیا کہتا ہے کہ ہلکی سی پھوار بھی ہوگی تو وہ اس کے لیے کافی ہو. اللہ یہ نہیں کہتا کہ پورا کا پورا باغ ہی مجھے دے دو. اللہ بڑا پیارا ہے اور یہ مال جو آپ نکالتے ہیں یہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے مال کو پاک کرتا ہے اور اس کے اوپر بارش والا کام کرتا ہے کہ وہ اور پھلے گا اور پھولے گا اور پھولے گا. اپنے بچوں کے اندر یہ عادت ڈالیں
لازمی جب بچہ کمانے لگ جائے اس میں سب سے پہلی جو عادت پڑنی چاہیے نا وہ یہ پڑنی چاہیے کہ میری تنخواہ کے اندر سے اتنی اماؤنٹ میں نکال دوں. اچھا اس کے اندر نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام آئے تھے. وہ تو آئے تھے خیر لونڈیوں کے حوالے سے نا, اور انہوں نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول جو ہمیں لونڈیاں ملتی ہیں اور ان کے ساتھ ہم ریلیشن قائم کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں ان سے ہماری اولاد نہ ہو, تو کیا ہم پریکاشنز کر سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کر لو, لیکن ہوگا تو وہی جو اللہ چاہتا ہے. یعنی آپ جتنا بھی کر لیں جس روح نے آنا ہے وہ آ کر رہے, آپ کے ساری احتیاط کے باوجود بھی بہت ساری اولادیں ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم اپنے دل کی تسلی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. جس روح نے دنیا میں آنا ہے نا اس کو ہم روک نہیں سکتے, نہ ہمارا اختیار ہے. یہ ہماری اپنی دل کی تسلی ہوتی ہے کہ ہاں ہم نے پریکاشنز کی ہوئی ہیں اور ٹھیک ہے ہماری مرضی ہے ہم کر رہے ہیں تو ہوگا نہیں ہوگا. اللہ کے رسول نے بالکل کلیئر کر دیا تھا جو صحابی آئے تھے ان کو کہ ٹھیک ہے کر لو کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ہوگا وہی جو اللہ چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے, اللہ کو جو چیز ناپسند ہے, جس چیز سے اللہ نے بار بار منع کیا وہ کیا ہے, قتل کرنا, ابورشن کرنا. اللہ فرماتا ہے کہ جب تم فصل کاٹو تو پھر اللہ کا حق ادا کرو اور حد سے نہ گزرو, اور اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. پھر وہی ہے جس نے مویشیوں میں سے وہ جانور بھی پیدا کیے جن سے سواری اور بار برداری کا کام لیا جاتا ہے, اور وہ بھی جو کھانے اور بچھانے کے کام آتے ہیں. کھاؤ ان چیزوں میں سے جو اللہ نے تمہیں بخشی ہیں, اور شیطان کی پیروی نہ کرو, وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ 8 نر اور مادہ ہیں, 2 بھیڑ کی قسم سے ہیں اور 2 بکری کی قسم سے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو اللہ نے ان کے نر حرام کیے یا ان کی مادہ, یا وہ بچے جو بھیڑوں کے بھی اور بکریوں کے پیٹ میں ہوں. ٹھیک ٹھیک علم کے ساتھ مجھے بتاؤ اگر تم سچے ہو. اور اسی طرح سے 2 اونٹ کی قسم کے ہیں اور 2 گائے کی قسم کے. پوچھو ان کے نر اور اللہ نے حرام کیے یا مادہ, یا وہ بچے جو اونٹنی اور گائے کے پیٹ میں ہوں. کیا تم اس وقت حاضر تھے جب اللہ نے ان کے حرام ہونے کا تمہیں حکم دیا تھا؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا, اور کون ہوگا جو اللہ کی طرف منسوب کر کے جھوٹی بات کہے تاکہ علم کے بغیر لوگوں کی غلط رہنمائی کرے. یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو راہ راست نہیں دکھاتا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو جو وہی بھی میرے پاس آئی ہے اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں پاتا کہ کسی کھانے والے پر حرام ہو الا یہ کہ وہ مردار ہو, بہایا و خون ہو, سور کا گوشت ہو, یا وہ ناپاک ہے اور فسق ہے, یا پھر وہ ناپاک ہو یا فسق ہو, یا اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا. پھر جو شخص مجبوری کی حالت میں ان چیزوں میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ نافرمانی کا ارادہ رکھتا ہے اور بغیر اس کے کہ وہ حد ضرورت سے تجاوز کرے, تو یقیناً تمہارا رب درگزر سے کام لینے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے. اور جن لوگوں نے یہودیت اختیار کی ان پر ہم نے سب ناخن والے جانور حرام کر دیے, گائے اور بکری کی چربی بھی, بجز اس کے کہ جو ان کی پیٹھ یا ان کی آنتوں سے لگی ہوئی ہو یا ہڈی سے لگی رہ جائے. یہ ہم نے ان کی سرکشی کی سزا دی تھی, اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچ کہہ رہے ہیں. اب اگر تمہیں وہ جھٹلائیں تو ان سے کہہ دو کہ تمہارے رب کا دامن رحمت وسیع ہے, مجرموں سے اس کے عذاب کو پھیرا نہیں جا سکتا. یہ مشرک لوگ تمہاری ان باتوں کے جواب میں ضرور کہیں گے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم کبھی شرک نہ کرتے, اور نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے, نہ ہم کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسی ہی باتیں بنا بنا کر ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی حق کو جھٹلایا ہے, یہاں تک کہ آخرکار ہمارے عذاب کا مزہ انہوں نے چکھ لیا. ان سے کہو کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے جسے ہمارے سامنے پیش کر سکو؟ تم تو محض گمان پر چل رہے ہو اور نری قیاس آرائیاں کرتے ہو. پھر کہو تمہاری اس حجت کے مقابلے میں حقیقت رس حجت تو اللہ کے پاس ہے. بے شک اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. ان سے کہو لاؤ اپنے وہ گواہ جو اس بات کی شہادت دیں کہ اللہ ہی نے ان چیزوں کو حرام کیا. پھر اگر وہ شہادت دے دیں تو تم ان کے ساتھ شہادت نہ دینا, اور ہرگز ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ پڑنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے اور جو آخرت کے منکر ہیں, اور جو دوسروں کو اپنے رب کا ہمسر بناتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں ہیں. یہ ذرا انڈر لائن کر لیں, یہ کچھ پابندیاں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے 1 2 3 کر کے خاص طور پہ بتایا. نمبر 1 یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. یہ سب سے پہلا حق ہے اللہ کا اپنے بندوں کے اوپر کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے. توحید ایمان کا سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ توحید اللہ کو ایک مانا جائے. ہمارا جو کلمہ بھی ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ. سب سے پہلے انکار ہے, لا نہیں کوئی بھی نہیں, الہ الا سوائے اس کے کہ اللہ, سوائے تیرے کوئی بھی الہ نہیں ہے. نمبر 2 والدین کے ساتھ نیک سلوک. اللہ جب اپنی عبادت کی بات کرے گا کیا کہے گا؟ والدین کے ساتھ نیک سلوک. اچھا والدین کے ساتھ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ یہ نہیں کہتا کہ فرض ادا کرو, کیا کہتا ہے؟ وبالوالدین احسان. احسان کیا ہوتا ہے؟ فرض سے ایک اسٹیپ پڑھ. فرض کیا ہے؟ والدین کی آپ نے خدمت کر دی, نان نفقہ پورا کر دیا, کھانا پینا, ان کا ٹائم, یہ سب کچھ.
اس سے بھی بڑھ کر کیا ہے کہ اب تم ان کی دلجوئی کرو، ان کو جو چیزیں تم پر فرض نہیں بھی ہے نا وہ بھی تم کرو گی، یہ ہے احسان۔ اور اللہ والدین کے بارے میں جب بھی بات کرتا ہے یہ نہیں کہتا فرض ادا کرو، کیا کہتا ہے؟ احسان۔ والدین کے ساتھ تم احسان کرو، کیوں؟ کیونکہ اولاد کو جس طرح سے پالا جاتا ہے نا، لگ پتا جاتا ہے، اولاد ایسے آسانی سے نہیں پلتی۔ اولاد کے اوپر بھی اولاد کا کیا کرنا فرض ہے؟ اولاد کو کھانا کھلانا فرض ہے، پانی پلانا فرض ہے، اس کے کپڑے اس کو رکھنا، لیکن ماں باپ کیا کرتے؟ ماں باپ بچہ بلا وجہ بھی ہے تو اس کو ماں بلا وجہ بھی چومے جائے گی، بلا وجہ بھی پیار کیے جائے گی، ادھر وہ تنگ کر رہا ہے، ادھر وہ رو رہا ہے، ادھر وہ سب کچھ کر رہا ہے، اور اماں اس کو پیار کیے جا رہی ہے۔ ایسے ہی ایک قصہ ہے نا، ایک شخص بوڑھا ہو گیا تو اپنے بیٹے کو اس نے کمرے کے اندر ایک سینری لگی ہوئی تھی اور اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ پتر ایک ہی ہے، بیٹے نے کہا بجی ہے سینری ہے، اس نے تھوڑا دوبارہ کہا پتر ایک ہی ہے، اب بجی یہ سینری ہے، تیسری مرتبہ پھر اس نے کہا، چوتھی مرتبہ پھر پوچھا تو بیٹے نے کہا بجی تانوں سمجھ نہیں آندی، سینری ہے، سخت الفاظ اور سخت ہو گیا۔ تو باپ نے کہا بیٹا تو جب تک بولنا نہیں نا سیکھا تھا صحیح طریقے سے، تو سمجھ نہیں آئی، تو ہر روز میری انگلی پکڑ کے ادھر آ کے مجھے کھڑا کر دیتا تھا اور روز مجھ سے پوچھتا تھا کہ ابا جی یہ کیا ہے، اور میں ہر روز تجھے دن میں کم از کم 50 دفعہ بتاتا تھا کہ بیٹا یہ سینری ہے، اور ہر بار بتانے کے بعد میں تجھے چومتا تھا، اور آج میں نے تجھ سے 4 بار پوچھا ہے اور 5ویں بار تو چھو تیرا لہجہ ہی تلخ ہو گیا کہ ابا جی تانوں سمجھ نہیں آندی ہے۔ تو اس لیے کیا کہا؟ احسان، احسان، ماں باپ کے ساتھ احسان۔ دعا بھی کیا مانگی؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ رحم کس پر کیا جاتا ہے؟ بچے پہ کیا جاتا ہے نا، ماں باپ پہ کدھر کرتے ہیں؟ ماں باپ پہ تو اللہ کہہ رہا ہے کرو، کس پہ کیا جاتا ہے؟ بچے پر کیا جاتا ہے۔ سب سے زیادہ رحم سے، محبت سے، پیار سے، توجہ سے کیا چیز پالی جاتی ہے؟ یعنی آپ کو پتا ہوتا ہے، اچھا ماں اتنا سا چننا سا ہے لیکن ماں اس کے ادھر بھی تکیا لگائے گی، ادھر بھی تکیا لگائے گی، اتنے اتنے سے ساکس پہنائے گی، اتنے اتنے سے موزے پہنائے گی، ہے نا، اتنے اتنے سے جوتے پہنائے گی اس کو۔ ابھی بیٹی پیدا ہوئی ہے اس کی تو پونیاں شونیاں بھی آ جاتی ہیں، اس کا تو بارڈر بھی کچھ اور ہی ہو جاتی ہے۔ یہ سارا کیا ہے؟ یہ محبت ہے، رحم ہے۔ تو جب آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ جیسے اس نے مجھے بچپن میں رحم سے پالا نا، اس نے میری ایک ایک چیز، جب مجھے شعور بھی نہیں تھا مجھے میچنگ کا، تو میری ماں میری فراک کی میچنگ کا بینڈ پہناتی تھی مجھے، اسی میچنگ کے میرے جوتے لاتی۔ یہ کیا تھا؟ یہ اس کا رحم تھا میرے اوپر، یہ اس کی محبت کی شدت تھی میرے اوپر۔ یہ ساری محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ ماں باپ کی۔ ماں باپ کس طرح سے آپ کو سنبھال، کیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوتا ہے۔ آپ اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ آپ اللہ سے کہتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جیسے اس نے میری ایک ایک چیز کو سنبھالا تھا، میری ایک ایک بات کو اس نے سنبھالا تھا، میری ایک ایک فرمائش کو یہ پورا کر۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے بدل دیتا ہے؟ آپ کی جب اولاد ہو جاتی ہے ایسے بدل، آپ کے دل کے اندر اپنی خواہشات کی بجائے اپنی اولاد کی خواہشات، اس کے لیے میں یہ کر۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ سے ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو تو کیسے کرو؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ جیسے یہ بچپن میں میرے لیے پاگل ہوا کرتے تھے، میرے پہ رحم کیا کرتے تھے، مجھ سے محبت کرتے تھے، میرے لیے فکر مند ہوتے تھے، اللہ ایسی تو بھی ان کے ساتھ محبت، تو ایسے ہی ان کا خیال رکھنا جیسے انہوں نے میرا کبھی، میری کوئی خواہش انہوں نے رد نہیں کی۔ جو ماں باپ آپ کے ساتھ جیسے سلوک کرتے ہیں، ہر ماں باپ اچھے نہیں ہوتے، اس کے اندر دو طرح نہیں، ہم ان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کریں گے، بے شک انہوں نے ہمارے ساتھ کیسا بھی سلوک کیا، اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اف بھی نہیں کرو گے، بے شک انہوں نے تمہارے ساتھ کتنی بھی زیادتی۔ ماں باپ کا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ماں باپ کا حق رکھا ہے نا، وہ کس وجہ سے رکھا ہے کہ ماں آپ کو کتنی تکلیفیں دے کے اٹھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بھی آگے آ رہا ہے، اللہ کہتا ہے ذوف پہ ذوف رکھ کے وہ تمہیں جھیلتی گئی۔ آپ اٹھا کے دیکھیں نا، کبھی کبھی آدھا کلو کا وزن آپ اپنے جسم کے ساتھ باندھ لیں، اس کو صبح دوپہر شام اپنے ساتھ اٹھیں بیٹھیں سوئیں اور لگا کے دیکھیں ذرا کہ وہ جسم کے ساتھ وہ وزن اٹھانا کتنا مشکل ہے۔
اور پھر اینڈ کے اندر آ کے 9 منتھ کے اندر پھر وہ وزن کتنا بڑھ جاتا ہے، اور اس وزن کے ساتھ مطلب اس کی بیک بون ہی مڑ جاتی ہے. مجھے اچھی طرح سے یاد ہے شارٹیکا، مجھے یہ تو ابھی ہوا ہے لیکن میری چاروں پریگننسیز میں مجھے شارٹیکا ہو جاتا تھا اور میری پوری بیک بون پیچھے مڑ جاتی تھی، میری یہ نرو پوچھی. اکثر خواتین کو میں دیکھتی ہوں کہ اس کی نرو کھچی بھی ہوتی ہے. شارٹیکا ہوتا ہے خواتین کو کیونکہ اتنا بوجھ جب آپ کا پڑ رہا ہے بیک بون پہ تو بیک بون مڑ جاتی ہے پوری. ایسی تکلیف کے ساتھ جو ماں اپنے بچے کو دنیا میں لے کر آ رہی ہے اس کا پورا حق ہے. اس ماں کے ساتھ بھی ایون یہ کہ صحابہ کرام پوچھتے تھے یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ کافر ہیں؟ کافر تو نہیں ہے، ماں باپ کتنے بھی کچھ جاتی کر لیں گے کافر تو نہیں ہوں گے. اس کے باوجود صحابہ کرام کو اللہ کے رسول نے کہا نہیں، کافر بھی ہو تو بھی تم اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرو، تم اپنے ماں باپ کے ساتھ اف بھی نہیں کرو. جو ماں باپ ہیں وہ ماں باپ ہیں. ہاں یہ ہوتا ہے کہ اب جو جنریشن ہے ہماری وہ اپنے پیرنٹس کی زیادتی کی وجہ سے یا ان کی کچھ چیزوں کی وجہ سے ہرٹ ہوتی ہے. اسی لیے میں کہتی ہوں کہ ماں باپ کو بھی یہ بات قبول کرنی چاہیے، ایکسپٹ کرنی چاہیے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ بچپن میں کہاں کہاں زیادتی کری. یہ ماں باپ کو کھلے دل سے قبول کرنا چاہیے اور اپنے بچوں سے معافی بھی مانگے. میں تو کہتی ہوں کھل کے آپ اپنے بچوں سے معافی مانگیں. آپ کا بچہ آپ کو نہیں پتا تھا. دیکھیں ہمیں ہماری والی جنریشن کے ساتھ نا سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ وہ جیسے پلی تھی نا اس نے سمجھا کہ ہم نے بھی ایسے ہی پالنا ہے اپنے بچوں. میں تو بڑے کھل کے کہتی ہوں آپ کو اپنے بچوں سے معافیاں مانگنی چاہیے. آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ مجھے کاش میں کہتی ہوں کہ ہم نے پہلے قرآن پڑھا ہوتا، ہم نے پہلے یہ آرٹیکلز پڑھے ہوتے، ہمیں پہلے پتا چلتا کہ بھائی اپنے بچے کیسے پالے جائیں. بچوں کی بھی فیلنگز ہوتی ہیں، وہ بھی ہرٹ ہوتے ہیں، ان کو بھی کہاں کہاں جا کے کون کون سی ہماری بات ان کو تکلیف دیتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پراپرٹی ہے. میں پیرنٹس سے الگ یہ میرا خطاب ہوتا ہے، یہ الگ ان کے لیے ہوتی ہے. لیکن بچوں کے لیے یہ حکم ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ چاہے باپ شرابی ہو کیسا بھی باپ ہو، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے کا اختیار، ماں باپ کے ساتھ کھڑے ہونے کا اختیار ان کے سامنے یہ اللہ نے نہیں. ہاں زیادتی بھی کرتے ہیں تو آپ احسن طریقے سے ان کو یہ ریئلائز کروائیں اچھے طریقے سے کہ یہ آپ نے ٹھیک نہیں، آپ یہاں اور یہاں غلط تھے، یہ بات غلط تھی. یہ بھی نہیں کہا کہ آپ ان کا بالکل سیاہ سفید کے اندر آپ ان کو یہ کہیں کہ نہیں یہ بھی رائٹ ہے، آپ کا یہ بھی رائٹ ہے. احساس ضرور دلائیں کہ غلط ہے. اللہ نے کہا نا گواہی کی بات آئی تو بھی تمہارے ماں باپ پہ بھی اس کی زیادہ پڑتی ہے تو تم دو. یہ نہیں کہا کہ تم مت دو. احساس ہو گیا نا، اب بچوں کے ساتھ بیٹھ. اب یہ جو ماں باپ کو احساس ہوتا ہے اور وہ اس احساس کو پی جاتے ہیں نا کہ نہیں اگر میں بچے کے ساتھ بیٹھ گیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ چوڑا ہو جائے. یہ نہ ہو بھی جائے گا تو خیر، ہم نہیں اللہ کے آگے چوڑے ہوئے پھر رہے. ہم کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں پھر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں پھر واپس جاتے ہیں سوری کرتے ہیں اللہ کو، اللہ پھر چانس دے دیتا ہے. تو ایسی صورت کے اندر اگر بچہ ہو بھی رہا ہے تو یہ ایکسپٹ تو کریں، بچے کو یہ بتائیں تو صحیح کہ بیٹے تمہیں جو درد ہوا تھا نا اسی کوئی بات بول گئی مجھے اس وقت پتا نہیں چلا تو تم نہ اس کو فیل نہیں کرنا. آج کے بعد سے ہم اس چیز کو ایسے نہیں ہم ڈیل کریں گے، کسی اور طریقے سے ڈیل کریں گے، ہم کسی اور طرح ہینڈل کریں گے. تو بات یہی ہے کہ اپنی اولاد کو نا اپنی اولاد سمجھے، آپ کے جسم کا حصہ ہے، آپ کی پراپرٹی نہیں ہے وہ. اللہ فرماتا ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ. دیکھیں یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، لا تقربو. یہ نہیں کہا کہ بے شرمی کی باتیں مت کرو، کیا کہا بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی مت جاؤ. قریب جاؤ گے عادی ہو جاؤ، ان کی حرمت ختم ہو جائے گی، ان کا احساس ختم ہو جائے گا اگر تم ان بے شرمی کی باتوں کے قریب چلے گئے. جو ایک خوف تھا وہ خوف ختم ہو جائے. اور چاہے وہ کھلی ہو چاہے چھپی، دونوں طرح کی باتوں کے قریب. یعنی جو میسجز آج کل جا رہے ہوتے ہیں آگے پیچھے فارورڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پولیس سے میسجز ہوتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے ان کے قریب بھی مت جاؤ. اور پھر کیا کہ اللہ نے اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا اسے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ. یعنی کسی کو قتل نہیں کرو الا یہ کہ کسی کا قصاص ہو. یہ باتیں ہیں جن کی ہدایت اس نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم سمجھ بوجھ سے کام لو، اور یہ کہ یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو. یعنی کہ پیچھے بتا دیا گیا یہاں تک کہ وہ اپنے سن رشد کو پہنچ جائے یعنی بالغ ہو جائے. اور ناپ تول میں پورا انصاف کرو، ہم ہر شخص پر ذمہ داری کا اتنا ہی بار ڈالتے ہیں جتنا کہ اس کے امکان میں ہے. اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتے دار ہی کا کیوں نہ ہو، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اللہ کے عہد کو جو ہم کر کے آئے الستو بربکم، ہم نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ بلا شہدنا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. ان باتوں کی ہدایت اللہ نے تمہیں کی ہے شاید کہ تم نصیحت قبول کر لو. نیز اس کی ہدایت یہ بھی ہے کہ یہی میرا سیدھا راستہ ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، اور اس کے راستے سے ہٹا کر تمہیں وہ اس راستے سے ہٹا کر تمہیں پراگندہ کر دیں گے. یہ ہے
قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ یا ارحم الراحمین، یا پاک پروردگار، یا رحمان، یا رحیم، یا مولا کریم، جو کچھ بھی پڑھا اللہ آپ کے لیے پڑھا، آپ کے پاک کلام کے اوپر غور و فکر کیا اللہ، اللہ ہمارے دلوں کو کھول دیجئے پروردگار، ہمارے سینوں کو کھول دیجئے جس کے اندر ہم اس قرآن کو اتاریں، اور اس پر عمل کرنا آسان کر دیجئے، اس کو سمجھنا آسان کر دیجئے پروردگار، ہم سے راضی ہو جائیے، ہم سے یہ کوشش قبول کر لیجئے پروردگار۔ یا ارحم الراحمین، ہم سے وہ کام کروائیے جو آپ کو راضی کرنے والے، ہمیں اس راستے پر چلائیے جو آپ کا بتایا ہوا ہے پروردگار۔ اہل غزہ کی مدد کیجیے یا رحم، اہل غزہ کی مدد کیجیے، ان کے لیے آپ کافی ہو جائیے پروردگار، اور ہمارے لیے بھی کافی ہو جائیے یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا پاک پروردگار۔ ہم آپ سے ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں پروردگار جس کا سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے پناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اللہ ہمیں جب آپ اپنے پاس بلائیے گا تو اس حال میں بلائیے گا کہ ہم آپ سے خوش ہوں، ہم اپنے انجام سے خوش ہوں، اور آپ ہم سے راضی ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔